सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है गाजी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 19 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मुझ पर तैनात गार्ड्स की ड्यूटी के औकात भी बदलते रहते थे। गार्ड्स की वो जोड़ी जो मुझसे निस्बतन बेहतर सलूक करती थी, मैं उनकी ड्यूटी के दौरान खासा वक्त सलाखों के साथ खड़ा उनकी बातें सुनता। बोल तो मैं सकता नहीं था, इसलिए ये गुफ्तगू यकतरफा होती थी। उन गार्ड में से एक ब्राह्मण था जिसके माथे पर हमेशा चंदन और चावल लगे होते थे। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर उसने मुझ मुसले को शुद्ध करने का सोचा। एक रोज कहने लगा, सिर्फ हमारा धर्म ही सच्चा है। हमारे भगवान तो हमारे बीच पैदा हुए हैं और तुम मुसलमान अपने भगवान को बुलाने के लिए आज तक खुद आ यानी खुदा कहते हो। इतना पुकारने के बावजूद तुम्हारा भगवान नहीं आया। जिंदगी में तो तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं। अब भी अगर हमारा सच्चा धर्म अपना लो तो तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी और तुम्हारी आत्मा भी स्वर्ग में जाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं सर को यूं हिलाता जैसे वो बिल्कुल ठीक कह रहा हो, जबकि दिल में सोचता था कि स्वर्ग और नर्क यानी जन्नत और दोजख तो बहुत दूर हैं। ये तो अपने मुर्दे को यहाँ दुनिया में ही चिता की आग में शायद इसलिए जलाते हैं कि यहीं जहन्नुम की आग के कुछ आदी हो जाएं और नरक में गरम सरद होने के बाइस बीमार ना पड़ जाएं। मैंने इशारों से उसे कहा कि तुम ठीक कहते हो, मुझे अपने धर्म के मुतल्लिक कुछ और बताओ। मेरा असल मकसद उसकी हमदर्दी जीतना था। मेरी दिलचस्पी देखकर उसने तफसीलन मुझे हिंदू धर्म के मुतल्लिक लेक्चर देना शुरू कर दिए। डॉक्टर आया और मेरी मरहम पट्टी के दौरान उसने कहा कि मेरे लिए जो कुछ मुमकिन था उसने कर दिया, लेकिन अब वो मजबूर है। उसने कहा कि आज थर्सडे यानी जुमेरात है और परसों यानी हफ्ते की शाम को मुझे इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाएगा। इंटेरोगेशन के दौरान वो भी मौजूद होगा। उसने कहा कि जनरल के हुक्म पर इंटेलिजेंस कोर से सच झूठ परखने की मशीन और माहिरीन बुलवाए गए हैं। तुम्हें खास इंजेक्शन लगाकर कुछ सवालात पूछे जाएंगे। इंजेक्शनों के असर से तुम्हारा दिमाग कंट्रोल के काबिल नहीं रहेगा और ना चाहते हुए भी तुम बोलने लगोगे, और जो बोलोगे उसका फैसला मशीन करेगी कि क्या सच है और क्या झूठ। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा ये तुम बेहतर खुद समझते हो। डॉक्टर ने चलते वक्त एक ऐसी बात कही कि मेरा मुंह खुला और आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सरगोशी में कहा कि कर्नल शंकर का दोस्त भी हूं और मुआलिज भी, और उसी की हिदायत पर मैंने अपनी तरफ से जो भी मुमकिन सहूलत थी तुम्हें दी। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू, यानी वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। ये कहकर डॉक्टर चला गया। गिरफ्तारी के बाद मुझे पहली मर्तबा मालूम हुआ था कि कौन सा दिन है। मेरे पास सिर्फ 2 रातें थीं जिनमें फरार के मंसूबे को अमली जामा पहनाने की मैं कोशिश कर सकता था। अब मैं मजीद तशद्दुद सहने के नाकाबिल था। खास इंजेक्शन और मशीन के आगे तो मैं बिल्कुल ही बेबस हो जाता, और ना चाहते हुए भी मैं वो कुछ बोल देता जिसे छुपाने के लिए मैंने इतनी अजियतें सही थीं। इससे बचने का सिर्फ एक हल था कि मैं फरार के मंसूबे पर इन 2 रातों में ही अमल कर लूं। फरार में कामयाबी की अगरचे बहुत ही मुहिम उम्मीद थी, लेकिन पहरेदारों की गोलियों से मरने का पूरा यकीन था। दोनों सूरतों में जीत मेरी थी और हार डीएमआई की। इसे हुस्ने इत्तफाक कहें या अल्लाह पाक की मदद। उस रात 12 बजे ड्यूटी पर ब्राह्मण और उसका साथी गार्ड ड्यूटी पर थे। दुनिया भर में फौजियों को सिखाया जाता है कि दुश्मन को मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे, यानी किल योर एनिमी बिफोर ही किल्स यू। और दूसरी अहम बात मकसदियत है। फतह मक्का से कबल जंग बदर और जंग ओहद में भाई के मुकाबिल भाई और बेटे के मुकाबिल बाप था। दौरान जंग ना बाप के हाथ बेटे को कत्ल करते वक्त लर्जा हुए और ना सगे भाई का गला काटते वक्त भाई के हाथ रुके, क्योंकि मुसलमान उस जंग में एक वाज़िया मकसद के लिए लड़ रहे थे। फौजी के दिल में जब भी दुश्मन के लिए तरहम का जज्बा आया वो खुद ही मारा गया। मैंने आज रात ही फरार के मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला किया। नाउ और नेवर पर दिल जम गया था। मैंने गार्ड्स की ड्यूटी शुरू होने के आध घंटे बाद ब्राह्मण को इशारे से कहा कि मुझे लैट्रीन जाने की ज़रूरत है। उसने मेरी कलाई के कड़े में रस्सी बांधी। दूसरे गार्ड ने राइफल मेरी तरफ तान ली।
ब्राह्मण ने सेल का दरवाज़ा खोला और रस्सी का सिरा पकड़कर मुझे लैट्रीन की तरफ ले गए। मैंने लैट्रीन में 5-6 मिनट गुजारे और बाहर आ गया। इस दौरान मैंने कड़े से रस्सी की गिरा खोल कर रस्सी हाथ में पकड़ ली थी। दोनों गार्ड्स मुझे सेल की तरफ ले चले। अब दोनों ने अपनी राइफलें अपने कंधों पर लटका रखी थी। मैंने दर्द का बहाना करते हुए खुद को झुका लिया। दोनों गार्ड्स मेरे दाएं और बाएं चल रहे थे। मैंने दानिस्ता छोटे कदम लेने शुरू कर दिए। 4-5 कदमों में ही मैं उनसे 1 फुट से ज्यादा पीछे रह गया। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने बिजली की सी तेजी से दाएं तरफ वाले गार्ड की ब्योनट जो उसके बाएं कूलों पर लटकी थी, उसका हिफाजती बटन खोला, ब्योनट निकाली और पूरे जोर से उसकी पीठ पर घोंप दी। इतने जोर से घोंपी हुई ब्योनट उसके जिस्म के आर पार हो गई। उसके मुंह से कराह तक ना निकली। उसके गिरने से पहले ही मैंने ब्योनट वापस खींची और अपने बाएं जानिब वाले ब्राह्मण गार्ड की पुश्त में घोंप दी। ये सारा अमल 5 सेकंड में मुकम्मल हो चुका था। ब्राह्मण ने चीख मारी और इससे पहले कि मैं ब्योनट बाहर खींचता वो ढेर हो गया। मैं अपनी जख्मी टांग के बावजूद पूरी रफ्तार से बैरूनी दीवार की तरफ भागा। हवाई चप्पल मैंने लैट्रीन की तरफ फेंके और दीवार के पास पहुंचकर उछला। मेरा कद 6 फुट 2 इंच है। 2 फुट से ज्यादा मेरा बाजू है और उछलने से तकरीबन 1 फुट मैंने मजीद बुलंदी हासिल कर ली थी। मेरा हाथ तीसरी खारदार तार पर पड़ा। उसे मजबूती से थाम कर मैंने अपना बायां हाथ भी बुलंद किया और उसी तार को थाम लिया। बाजुओं के जोर पर मैं अपना जिस्म बाहजार दिक्कत ऊपर उठा पाया और पांव दीवार में अटका कर हाथों से चौथी और फिर पांचवी तार थामी। मेरा जिस्म भी साथ साथ ऊपर उठता रहा। सबसे ऊपर वाली तार दोनों हाथों से थाम कर मैंने उसे नीचे दबाया और मेरे दोनों पांव दीवार के ऊपर आ गए। अब मेरे सामने 3 फुट ऊंची खारदारों की 6 बाड़ें थीं, जिन्हें फलांग कर मैं दीवार की दूसरी जानिब जा सकता था। आम हालात में ये 3 फुट ऊंची रुकावट फलांगना मेरे लिए बहुत मामूली बात थी, लेकिन जिस्मानी कमजोरी, चोटों के दर्द और जख्मी टांग की वजह से यहां तक पहुंचते हुए मेरा सांस फूल चुका था। गार्ड्स को मारने से लेकर यहां तक पहुंचने में मुझे 15 से 20 सेकेंड्स लगे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जख्मी टांग को अपने दाएं हाथ का सहारा देकर ऊपर उठाया और बाड़ की दूसरी तरफ रखा। उसी वक्त मुझे दूर अंदरूनी हिस्से से सीटियां बजने की आवाजें आईं। अब जाया करने को 1 सेकंड भी नहीं था। मैंने जल्दी से बाएं टांग बाड़ के दूसरी तरफ की। जल्दी में बाड़ का एक कांटा मेरी बाएं रान में घुस गया और फलांगते वक्त 1 फुट के करीब रान को चीरता चला गया। वक्त बिल्कुल नहीं था। मैंने दीवार से छलांग लगाई। जख्मी टांग की वजह से मैं संभल ना पाया और जमीन पर गिर गया। कूदने की वजह से गालिबन मेरी टांग का जख्म भी खुल गया था। मैंने हवास बहाल रखे और बाएं टांग पर कभी उछलते और कभी दाएं पांव का सहारा लेते सड़क की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। अंदर से सीटियां बजने की मुसलसल आवाजें आ रही थीं। ऐसे मालूम होता था कि जाए हादसा का इल्म ना होने के बायस अंदर की सब नफरी गार्ड रूम और मेन गेट के करीब जमा हो रही थी। सड़क की दूसरी जानिब झाड़ियां थी। मैं उनकी ओट में निढाल बैठ गया। चंद सेकंड्स के बाद सांस बहाल होते ही मैंने सड़क पर अपने सीधे हाथ की जानिब भागना शुरू किया। अब मुझे टांग के जख्म और रान से तेजी से बहने वाले खून की परवाह नहीं थी। जिंदा रहने की ख्वाहिश में अब सब दर्द बेवकत हो चुके थे। सड़क पर मैं बामुश्किल 100 फुट ही भागा होऊंगा कि सामने से आने वाली गाड़ी की तेज रोशनी से मेरी आंखें चुंधे आ गईं। मैं सड़क के एक जानिब हो गया। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में गाड़ी करीब पहुंचने पर मैंने देखा कि वो टैक्सी थी। जब वो टैक्सी मेरे इतने करीब आ गई कि उसे मजबूरन रुकना पड़े तो मैं भागकर सड़क के बीच आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और सड़क पर टायर घिसने की आवाज आई। टैक्सी मुझसे चंद फुट के फासले पर रुकी थी। मैं ड्राइवर की तरफ बढ़ा। टैक्सी खाली थी। मैंने बगैर वक्त जाया किए ड्राइवर का दरवाजा खोला। मेरी हालत देखकर वो घबरा गया। आधी रात के बाद सुनसान सड़क पर एक जख्मी शख्स जिसके सर और चेहरे पर पट्टियां बंधी हों अचानक सड़क पर आकर गाड़ी रोके तो ड्राइवर की जो हालत हो सकती है उसका बाखूबी एहसास किया जा सकता है। दरवाज़ा तो मैं पहले ही खोल चुका था। मैंने तय कर लिया था कि अगर ड्राइवर ने मुझे ले जाने से इनकार किया तो उसे गर्दन की नसें दबाकर 1 मिनट से भी कम वक्त में हलाक कर दूंगा। मैं उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में ले चुका था। मैंने ड्राइवर को कहा कि मैं जख्मी हूं और गुंडे मेरे पीछे हैं, मुझे फौरन यहां से ले चलो। उसने कहा, आप पीछे बैठें। यह भी मुमकिन था कि मैं पिछली सीट की जानिब जाऊं और वो गाड़ी भगा ले जाए। मैंने फौरन ही डैशबोर्ड से गाड़ी की चाबी निकाल ली और बजाय पीछे बैठने के उसके साथ वाली फ्रंट सीट पर बैठ गया और उसे कहा कि वो अपना दरवाज़ा बंद करके लॉक कर ले। वो इतना घबराया हुआ था कि चुपचाप मेरे कहने पर अमल करता रहा।
میں نے چابی اسے دی اور اپنا دایاں ہاتھ اس کی پشت کی طرف سے اس کی گردن پر لے آیا اور کہا کہ اگر کوئی عقل مندی دکھانے کی کوشش کی تو گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ چپ چاپ چلو گے تو کوئی گزند نہیں پہنچے گی۔ اس نے اپنا سر اچھا کہنے کے لیے ہلایا۔ میں نے اسے پرانی دلی چلنے کو کہا۔ اس نے گاڑی موڑی اور تیزی سے پیچھے کی طرف بھگانے لگا۔ جلد ہی ہم ایسے علاقے میں جا نکلے جسے میں پہچانتا تھا۔ وہ واقعی پرانی دلی کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میں نے اسے محلہ فراش خانہ چلنے کو کہا۔ محلہ فراش خانے کا علاقہ آ گیا تو میں نے اسے ایک گلی کے قریب روکا اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی اسے کہا کہ میری حالت تم دیکھ رہے ہو، تمہارا کرایہ دینے کو میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ تو مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، اگر آپ کو 150 درکار ہوں تو میں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی سے اتر آیا۔ میں دروازہ بند بھی نہ کر پایا تھا کہ اس نے گاڑی بھگا دی اور جلد ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس گلی سے میں بخوبی واقف تھا۔ اندر گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ساتھیوں کے گھر تک 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ اٹھتا بیٹھتا دیواروں کا سہارا لیتا تقریباً 1 گھنٹے میں ساتھیوں کے پاس یعنی نذیر کے گھر پہنچا تو میں بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ میں نے مسلسل گھنٹی بجانی شروع کر دی۔ چند منٹ کے بعد نذیر نے دروازہ کھولا۔ کچھ اندھیرے کی وجہ سے اور کچھ میری بڑی ہوئی داڑھی اور برے حال کی وجہ سے چند لمحے تو وہ مجھے پہچان ہی نہ پایا۔ جب میں نے اس کا نام لیا تو وہ چونک اٹھا اور مجھے فوراً اندر کھینچ کر کنڈی لگا لی۔ چند رسمی کلمات کے بعد میں نے اس سے ساتھیوں کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ سب بخیریت اوپر سو رہے ہیں۔ نذیر کے سہارے سیڑھیاں چڑھ کر میں مکان کے اوپری حصے میں پہنچا۔ نذیر نے ساتھیوں کو جگایا۔ مجھے اور میری حالت کو دیکھ کر وہ اتنے حیران تھے کہ ان کے منہ سے بات تک نہ نکلتی تھی۔ سب نے باری باری مجھے گلے لگایا۔ فرار کے وقت مجھ میں جو ہمت آ گئی تھی وہ منزل پر پہنچ کر ختم ہو گئی۔ میں ایک ساتھی کے بستر پر گر گیا اور نمبر 2 کو، جو اب بقیہ ساتھیوں کا گروپ لیڈر تھا، کہا کہ میری ران اور ٹانگ سے بہنے والا خون سڑک سے لے کر فراش خانے کی گلیوں سے ہوتا ہوا یہاں تک میری نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً باقی تینوں ساتھیوں کو خون کے سب نشانات صاف کرنے کو کہا۔ اسی وقت 2 بالٹیاں اور بوریوں کے ٹکڑے لے کر وہ ٹارچوں کی روشنی میں خون کے دھبے صاف کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ نذیر چائے اور گھر میں موجود بسکٹ اور سوئیاں بنوا کر لے آیا۔ میں بات کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے بالکل مختصراً انہیں بتایا کہ میں ڈی ایم آئی سے فرار میں کامیاب ہوا ہوں اور وہ میری زبان کھلوانے میں اپنے تمام حربے آزمانے کے باوجود ناکام رہے۔ نذیر نے جا کر عارف کو میرے متعلق بتایا۔ عارف میرے زخمی ہونے کا سن کر اسی وقت اپنے ایک قریبی اور انتہائی بھروسے کے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ چائے اور سوئیوں نے مجھے کچھ تقویت دی اور میں چند ہی لمحوں میں آزادی کی نیند سو گیا۔ 1 ماہ اور 6 دن پہلے 6 جون 1974 کو میں گرفتار ہوا تھا اور آج 12 جولائی جمعۃ المبارک تھا۔ گرفتاری کے دوران میں مجموعی طور پر زیادہ سے زیادہ 15-20 گھنٹے سویا تھا، ورنہ بیشتر وقت تشدد اور اس کے نتیجے میں بے ہوشی کی حالت میں ہی گزرا۔ تشدد کے دوران مجھ پر جو بیتی اسے میں تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ 23 سال بعد بھی بھارتی ہندوؤں کے مجھ پر توڑے گئے ظلم و ستم تحریر کرتے وقت جو میری ذہنی کیفیت ہوئی ہے اسے میں ہی جانتا ہوں یا میرا اللہ۔ میں نے ہندو کو اس کے اصلی روپ میں دیکھا ہے۔ خطہ ہند کے قدیم اصل باشندوں کو حملہ آور آرین نے جنوب میں دھکیل کر اور کول، دراوڑ اور اچھوت کا نام دے کر ہزاروں برس ان پر انتہائی بے رحمانہ طور پر حکومت کی اور انہیں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ پھر مکافات عمل کا وقت آیا تو جذبہ شہادت سے اپنے سینوں کو منور کیے چند ہزار مسلمانوں نے مغرب سے آ کر ان مغرور آرینز پر، جو خود کو دنیا کی سب سے برتر نسل سمجھتے تھے، 1000 برس تک حکومت کی اور انہیں بتایا کہ کوئی بھی انسان محض اپنی نسل کی بنا پر برتر اور کمتر نہیں ہوتا۔ یہ اس کے اعمال ہوتے ہیں جو اسے برتر اور کمتر بناتے ہیں، لیکن ہندو نے اس حقیقت کو کبھی تسلیم نہ کیا۔ انہوں نے خود کو مختلف ذاتوں میں تقسیم کر لیا، سب سے افضل براہمن، پھر راجپوت اور پھر کھشتری، اور مزید تقسیم در تقسیم، اس میں وہ سینکڑوں ذاتوں میں بٹ گئے۔ لیکن ان سب ہندو ذاتوں میں ایک قدر مشترک تھی اور وہ تھی مسلمان سے نفرت۔ مسلمان کا ہندو پر سایہ بھی پڑ جائے تو وہ بھرشٹ یعنی ناپاک ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں سے انتہا کی حد سے بھی بڑھ کر نفرت کرنے والی یہ قوم اتنی بزدل ہے کہ ان کے سورج ونشی راجپوت راجے مہاراجاؤں نے مسلمان حکمرانوں کی ہیبت سے لرزاں اپنی بہنیں اور بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں۔
راجہ جے چند جو جہلم سے پشاور تک کا حکمران تھا 4 بار احمد شاہ ابدالی سے پوری تیاری کے ساتھ لڑا۔ ہر بار احمد شاہ ابدالی اسے شکست دے کر کابل لے جاتا، راجہ جے چند سے اپنے پاؤں دھلواتا اور اسے رہا کر کے واپس بھیج دیتا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے بعد انگریزوں کی حکومت آئی تو ہندوؤں نے انگریزوں سے مل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بحیرہ عرب میں پھینک دیا جائے اور سارا بھارت شدھ ہو جائے، لیکن عقاب مر جانا پسند کرے گا، لیکن پنجرے میں قید ہونا اسے گوارا نہیں۔ مسلمان بے لوث قائدین کی جد و جہد نے اپنا اثر دکھایا اور قائد اعظم کے ہاتھوں بر صغیر میں مسلمانوں کی دنیا میں سب سے بڑی سلطنت وجود میں آئی۔ بھارتی ہندو حکومت بھلا یہ صدمہ کیسے سہ سکتی تھی؟ لاکھوں مسلمانوں کو پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کے دوران شہید کر دیا گیا۔ نوزائیدہ پاکستان کو معاشی طور پر ختم کرنے کے لیے پاکستان کے حصے کا سرکاری روپیہ ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ پاکستان کے حصے میں آنے والی فوج کا اسلحہ ضبط کر لیا اور گولہ بارود کا حصہ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ پاکستان کی انتہائی مختصر ایئر فورس کے جو آسٹر اور ہاورڈ جیس جہاز تقسیم ہند کے وقت بھارت میں تھے، انہیں لانے کے لیے جب پاکستانی پائلٹ بھارت گئے تو ان جہازوں کے پیٹرول ٹینکس میں چینی ڈال دی گئی، چنانچہ وہ جہاز بھارتی حدود میں ہی گر کر تباہ ہو گئے۔ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا اور کشمیری مسلمانوں پر ایک نہ ختم ہونے والی ظلم و تشدد کی خونی داستان رقم کی جانے لگی۔ پاکستان میں سیاسی بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سن 71 میں مشرقی بازو کو علیحدہ کر دیا۔ پاکستان سن 62 میں انڈو چائنا جنگ کے دوران کشمیر پر بڑی آسانی سے قبضہ کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اب بھارتی مسلمان بھارت میں نچلے درجے کے شہری بن کر رہ گئے ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کا کوئی موقع نہیں گوایا جاتا۔ آج کل بھارتی فلموں کے ویڈیو کیسٹ پاکستان میں عام دستیاب ہیں۔ ان فلموں میں جو ہندو مسلمان یگانگت اور برابری کا پرچار کیا جاتا ہے، وہ صرف فرضی کہانیوں، سینما اور ٹی وی پر دکھائے جانے والے عکس تک ہی محدود ہے۔ میں نے بھارت میں 3 برس سے زیادہ ہندو بن کر اور ہندوؤں کی محفلوں میں جا کر مسلمانوں کے متعلق ان کی دلی نفرتوں اور ناپاک ارادوں کا بخوبی مشاہدہ کیا ہے، اور غازی میں کئی بار میں نے بھارتی ہندوؤں اور حکومت کے اصل عزائم کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس سے میرا مقصد پاکستانیوں اور خصوصاً نوجوان نسل کے ان بھٹکے ہوئے ذہنوں کو یہ باور کروانا ہے کہ شیطان کی طرح ہندو مختلف بھیس بدل بدل کر کبھی امیتابھ بچن، کبھی مادھوری ڈکشت اور کبھی نانا پاٹیکر کے غلام مصطفیٰ جیسے کرداروں میں آ کر پاکستانی ناپختہ ذہنوں کو دو قومی نظریہ سے دور کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ میرا نوجوان پاکستانی نسل سے صرف یہ کہنا ہے کہ بھارتی فلموں اور ڈش اینٹینا کے ڈراموں کو دیکھنا ان کے لیے اگر لازمی ہے تو اسے صرف وقت گزاری اور تفریح کے نقطہ نظر سے ہی دیکھیں۔ طوائفوں کے ناچ گانے کی محفلیں پاکستان میں کبھی غیر آباد نہیں ہوتی، لیکن کوئی غیرت مند پاکستانی ان طوائفوں کو اپنے گھر لانے اور گھر کا فرد بنانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح بھارتی فلموں اور ڈش سے صرف لطف اندوز ہوں، اسے اپنائیں نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ہندو اور یہود و نصارہ کی گہری سازش ہے۔ ہندو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتا ہے اور یہود و نصارہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہیں۔ بھارت کے ساتھ پاکستان کی 3 جنگیں آخری نہیں بلکہ آغاز سفر ہے، اور نہ ہی ابھی صلیبی جنگیں ختم ہوئی ہیں۔ بوسنیا، عراق اور ایران یہود و نصارہ کے در پردہ عزائم کی کھلی مثالیں ہیں۔ کچھ ہی عرصہ قبل یو این او میں ایک مسلم مندوب کی تقریر کا ایک فقرہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ یو ڈیمانڈ پیس ایٹ دا کاسٹ آف مسلمز، یعنی آپ مسلمانوں کی زندگی کے عوض امن طلب کرتے ہیں۔ میں گہری نیند میں تھا کہ میرے ساتھیوں نے مجھے جگایا۔ عارف ڈاکٹر کو لے کر آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے میری ٹانگ کے زخم کو دیکھا، ہڈی سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور گوشت کو علیحدہ کیا۔ زخم والی جگہ پر ہڈی بالکل ننگی ہو چکی تھی، اس کی مرہم پٹی کی۔ تازہ ترین زخم میرے بائیں ران میں خاردار تار پھلانگتے وقت آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس زخم کو صاف کیا۔ میرے سر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، کھوپڑی کے گوشت کا کچھ حصہ ٹکڑوں کے بیچ چلا گیا تھا اور کچھ حصے نے سر کے اوپر سپیڈ بریکر کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ڈاکٹر عارف کا یہ انتہائی بااعتماد دوست جنرل پریکٹس کرتا تھا، جبکہ میرے زخموں کو آپریشن تھیٹر اور اسپیشلسٹ سرجن کی ضرورت تھی۔ اس ڈاکٹر سے جو کچھ بھی بن پڑا اس نے کیا۔
اور ہر روز صبح آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ میرے ساتھیوں نے میری شیو بنائی اور سارے جسم کو اسپنج کیا۔ میرے تمام کپڑے اور سامان تو لودھی ہوٹل میں تھا۔ میرے جوڈو کراٹے والے ساتھی نے بتایا کہ میری جن حالات میں گرفتاری ہوئی تھی اس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ مصیبت بہت بڑی ہے، لہٰذا وہ سیدھا لودھی ہوٹل چلا گیا۔ ہوٹل کے اسٹاف نے اسے میرے ہمراہ دیکھا ہوا تھا، چنانچہ اس نے اپنے اور میرے چیک آؤٹ ہونے کا کہا اور میرے کمرے کی چابی بھی لے لی۔ اس نے میرا سامان پیک کیا۔ ہوٹل میں ہم دونوں نے 1 جون کو ایڈوانس میں مہینے بھر کی ادائیگی کر دی تھی، چنانچہ ہوٹل والوں نے ہم دونوں کی بقیہ رقم واپس کی۔ میرے متعلق اس نے ہوٹل والوں کو بتایا تھا کہ اچانک بہت ضروری کام سے مجھے کلکتہ جانا پڑ گیا ہے اور واپسی 3-4 ماہ سے قبل ممکن نہیں۔ میرا یہ ساتھی چونکہ میری وساطت سے ہی ہوٹل میں ٹھہرا تھا، لہٰذا ہوٹل والوں نے کوئی تعارض نہ کیا اور ایڈوانس دی گئی رقم کے ساتھ ساتھ میرا ساتھی اپنے سامان کے ہمراہ میرا سامان بھی لے آیا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے اپنے نمبر 2 حبیب سے میری گرفتاری کے بعد کے حالات پوچھے تو اس نے بتایا کہ انہوں نے میری گرفتاری کی اطلاع دوسرے دن پاکستان ٹرانسمٹ کر دی تھی۔ وہاں سے دوسرے روز پیغام ملا کہ تمام سرگرمیاں معطل کر دی جائیں اور نئے احکام تک حبیب ہی گروپ لیڈر ہوگا۔ اس نے بتایا کہ یشونت سے معمول کے مطابق ڈاک لی جاتی ہے، لیکن ڈاک لانے لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ 5 جولائی کو پاکستان سے پیغام ملا کہ اگلے دن کیپٹن ارشد سے حبیب وہیں ملے جہاں اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ سبزی منڈی کی مین روڈ کا ہوٹل تھا۔ 6 جولائی کو وہ ساتھیوں کے کور میں اس ہوٹل میں پہنچا اور کیپٹن ارشد کو تفصیلاً میری گرفتاری کا بتایا اور ڈاک کا تبادلہ کیا۔ کیپٹن ارشد اپنے ہمراہ نیا کوریئر لایا تھا۔ آئندہ اس سے ملنے کا وقت اور مقام طے کیا اور ابھی اس کے آنے میں 4 روز باقی ہیں۔ لڑکے میری گرفتاری کا پتہ چلنے پر بہت مشتعل تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں ڈی ایم آئی کی حراست میں ہوں تو انہوں نے وہاں بموں کے 3 دھماکے کیے۔ یہ تمام تفصیل گزشتہ اقساط میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اپنی گرفتاری کے حالات تفصیلاً بتائے۔ میرا ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر سے زندہ سلامت بچ نکلنا ایک معجزہ تھا۔ مجھ گناہگار بندے پر اللہ پاک نے بے حد رحم و کرم کیا تھا اور اب تفصیلی رپورٹ میں اپنے ایک ساتھی سے لکھوا رہا تھا تاکہ کوریئر کے ذریعے پاکستان بھجوا سکوں۔ میری تیمارداری کا کام میرے ساتھیوں نے سنبھال لیا، جبکہ نذیر نے ڈاکٹر کے مشورے سے میرے لیے مرغن غذائیں پکوانی شروع کر دیں تاکہ میری جسمانی کمزوری جلد دور ہو سکے۔ ڈاکٹر بلا ناغہ آتا اور میری مرہم پٹی کے علاوہ انجیکشن اور دوائیاں دیتا۔ میری ٹانگ کا زخم صرف اس حد تک ٹھیک ہو سکا کہ ننگی ہڈی پر ایک نہایت باریک جھلی بن گئی۔ آج بھی حالت یہ ہے کہ اگر اتفاقاً صابن بھی اس جگہ پر زور سے گھس دوں تو جھلی پھٹ جاتی ہے اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ دائیں ٹانگ کی چپنی یعنی سٹیپنی تشدد سے ٹوٹ چکی تھی اور صحیح نہ جڑ سکی اور پٹھے اس طرح مجروح ہوئے تھے کہ دائیں ٹانگ کا جوڑ ہمیشہ کے لیے سوج گیا اور اس ٹانگ پر میں آج تک نہ کوئی بوجھ ڈال سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی معمولی رکاوٹ پھلانگ سکتا ہوں۔ معدے میں شیشے کے ذرات اس طرح پیوست ہو گئے ہیں کہ مستقلاً معدے کا مریض بن چکا ہوں اور مسلسل دوائیوں کا استعمال کرتا ہوں۔ ایک اور تکلیف شدید دمے کی صورت میں نذیر کے گھر ہی شروع ہو گئی، جسے ممبئی، کھٹمنڈو اور پاکستان کے سول اور فوجی ڈاکٹر بھی ٹھیک نہ کر سکے۔ یہ تکلیف سن 1977 میں راولپنڈی کے ایک عام ڈاکٹر کی دوا سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ یہ نہایت کم دوا میں نے مکمل صحت یاب ہونے کے بعد ضرورت مندوں میں مفت تقسیم کرنی شروع کر دی۔ اس زود اثر دوا سے 20 سال پرانے دمے کے مریض بھی 15 دن کے استعمال سے ہمیشہ کے لیے دمے سے چھٹکارا پا جاتے ہیں۔ میرے فرار کے چوتھے روز بھارتی، ہندی اور انگریزی اخبارات میں میری تصویروں کے ساتھ نمایاں طور پر یہ خبر شائع ہوئی کہ یہ پاکستانی جاسوس قید سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کی گرفتاری میں مدد دینے والے کو 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ گزشتہ نئے سال کی رات لودھی ہوٹل میں تقریب کے دوران میری ایک بھارتی بریگیڈیئر کی بیوی کے ساتھ کسی فری لانسر فوٹوگرافر کی کھینچی ہوئی تصویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی۔ یہ تمام اخبارات حبیب نے کوریئر کے ذریعے پاکستان بھجوا دیے۔ میں اب اپنے ساتھیوں کا لیڈر نہیں بلکہ مہمان تھا اور ان کے پاس صرف صحت یاب ہونے تک ٹھہرا ہوا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ مجھے اپنی آئندہ موومنٹ کے احکام ملیں اور میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ میرا سائلنسر والا پستول چونکہ میرے لیے تحفہ تھا اس لیے میں نے اسے لے لیا اور ہمیشہ لوڈڈ اپنے سرہانے رکھتا تاکہ اگر ڈی ایم آئی کے کتے میری تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے تو ساری گولیاں ان پر برسا کر آخری گولی سے خود کو ہلاک کر لوں۔
گیراج کے لڑکے بھی ایک یا دو کی ٹولی میں مجھ سے ملنے آتے رہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ان کے پھینکے ہوئے تینوں بموں سے میں تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر سیل میں بند تھا اور دھماکوں کی آواز میں نے سنی تھی، تو فخر سے ان کے چہرے کھل اٹھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ بشیر کے شروع کیے ہوئے مشن اور ہماری تربیت کو وہ آگے بڑھائیں گے۔ میرا دہلی میں ساتھیوں کے ہمراہ رہنا نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے ساتھیوں اور نذیر اور عارف کے لیے بھی خطرناک تھا۔ میرے زخم اور صحت بتدریج ٹھیک ہو رہے تھے۔ اسی دوران پاکستان سے ڈاک موصول ہوئی اور مجھے ممبئی جانے کا حکم ملا۔ ممبئی میرے لیے نسبتاً بہت محفوظ جگہ تھی۔ پاکستانی سرحدوں کی طرف تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اول تو بھارت نے سرحدیں سیل کر دی تھیں، دوم میری جسمانی حالت بھی ایسی نہیں تھی کہ میں تو بمشکل لنگڑا کر چل سکتا تھا۔ ٹریننگ کے دوران 11 میل تک مجھے دوڑنے کی پریکٹس کروائی گئی تھی، اور اب حالت یہ تھی کہ بغیر سہارے کے چند قدم چلنا بھی دشوار تھا۔ میرے سینئرز کی طرف سے مجھے ممبئی میں 2 ہمدردوں کے نام بھیجے گئے تھے جو میری مکمل صحت یابی تک میری نگہداشت اور میزبانی کر سکتے تھے۔ میرے پاس اپنے سامان کے 2 سوٹ کیس تھے۔ میں نے ممبئی کے گرم مرطوب موسم کے پیش نظر 2-3 جوڑے لباس اور دوسرا ضروری سامان ایک ایئر بیگ میں الگ رکھ لیا۔ میرے دونوں سوٹ کیس عارف نے ممبئی میں وکٹوریا ٹرمینس اسٹیشن کے لیے ریلوے بلٹی کروا دیے۔ میرے ساتھی اور لڑکے کی دہلی کے حالات مجھے ہر شام بتاتے تھے۔ سول اور فوجی جاسوسی محکموں کے لوگ پوری دہلی میں پھیل کر مجھے تلاش کر رہے تھے۔ شاید انہیں بتا دیا گیا تھا کہ میری جسمانی حالت ہرگز ایسی نہیں تھی کہ دہلی سے باہر جا سکوں، اور میں یقیناً دہلی میں ہی کہیں روپوش رہوں گا۔ اگرچہ پورے بھارت میں میرے پکڑے جانے کا احتمال تھا، لیکن دہلی کی ناکہ بندی توڑ کر نکلنا خاصا دشوار کام تھا۔ عارف نے مجھے دہلی کی حدود سے باہر چھوڑنے کی پیشکش تو کی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ساتھی بھی میرے ساتھ محفوظ مقام تک جانے کو تیار تھے، لیکن میں اپنی خاطر انہیں کسی مصیبت میں پھنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے کیسر کو بلوایا اور اسے اپنی مشکل بتائی۔ کیسر نے مجھے کہا کہ آپ ہر روز رات 12 بجے بالکل تیار رہا کریں۔ میں 2-3 دن کے اندر گاڑی لے کر آ جاؤں گا۔ اب حالت یہ تھی کہ نذیر، عارف اور میرے ساتھی ہر روز رات 1 بجے تک میرے پاس بیٹھے رہتے۔ کیسر سے بات ہوئے تیسری رات 11:30 بجے گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ نذیر نے دروازہ کھولا تو لیفٹیننٹ کی وردی میں ملبوس کیسر تھا۔ کہنے لگا، جلدی کیجئے، 2 فوجیوں کو ہلاک کر کے جیپ حاصل کی ہے اور 3 لڑکے فوجی سپاہیوں کی وردی پہنے جیپ میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں اس سے پہلے کہ سپاہیوں کی ہلاکت اور جیپ کی گمشدگی کا پتہ چلے، آپ کو چھوڑ کر واپس آنا اور جیپ کو ٹھکانے لگانا ہے۔ یوں اچانک روانگی کے پروگرام کا سن کر میرے سمیت میرے ساتھیوں نذیر اور عارف کی بھرائی ہوئی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ سب نے گلے مل کر مجھے الوداع کہا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے چھوڑنے کے لیے گھر سے کوئی باہر نہ آئے۔ کیسر کا سہارا لیے میں بڑی سڑک پر آ گیا۔ جیپ میں بیٹھے لڑکوں نے مجھے سہارا دے کر پچھلے حصے میں سوار کروایا۔ ڈرائیونگ ایک دوسرا لڑکا کر رہا تھا۔ کیسر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور جیپ تیزی سے انڈسٹریل ایریا کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں 2 جگہ پر ناکے لگے ہوئے تھے جنہیں فوجی جیپ اور کیسر کی وردی نے آسانی سے عبور کر لیا۔ انڈسٹریل ایریا ختم ہونے کے بعد ایک چھپر ہوٹل ٹرک ڈرائیوروں کے لیے بنا ہوا تھا۔ میرے پروگرام کے مطابق مجھے یہاں سے اپنا سفر اکیلے جاری رکھنا تھا۔ چھپر ہوٹل سے ذرا آگے کیسر اور لڑکوں نے مجھے گرم جوشی سے الوداع کہا اور تیزی سے پلٹ گئے۔ اس سڑک مین جی ٹی روڈ پر ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی۔ میں سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں جانے والی گاڑیوں کی روشنی مجھ پر نہ پڑے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی ٹرک میں لفٹ لوں۔ بسوں اور موٹر کاروں سے میں بچتا تھا۔ مجھے وہاں کھڑے آدھا گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا۔ اس دوران کئی ٹرک گزرے لیکن میرے اشارے پر کسی نے دھیان نہ دیا۔ بالآخر ایک ٹرک رکا۔ اس کا ڈرائیور ایک سکھ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ صرف ہوڈل تک جا رہا ہے۔ میں نے غنیمت جانا اور اس میں سوار ہو گیا۔ میں نے ہوڈل کا کبھی نام بھی نہ سنا تھا اور صرف یہ چاہتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں دہلی سے جتنا دور ممکن ہو چلا جاؤں۔ تقریباً پون گھنٹے کے سفر کے بعد ہوڈل کا قصبہ آیا۔ ڈرائیور کو میں نے کہا تھا کہ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے مجھے متھرا جانا ہے۔ سردار جی نے مجھ سے 10 روپے کرایہ لیا۔ وہ مجھے قصبے کے ٹرکوں کے اڈے پر لے گیا اور مجھے کوسی جانے والے ایک ٹرک پر بٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ متھرا کے لیے بس یا ٹرک صبح سے پہلے نہیں مل سکتی۔ میں ٹرک میں کوسی چلا جاؤں جو یو پی کا سرحدی قصبہ ہے، وہاں سے متھرا جانے والی بسیں اور ٹرک مل جائیں گے۔ یہ ٹرک کوسی قصبے میں داخل ہو ہی رہا تھا
کہ ڈرائیور نے ٹرک کی لائٹوں کا اشارہ دے کر بس پر ہندی میں لکھا متھرا پڑھ کر ہی اسے روکا۔ ڈرائیور کو 10 روپے دے کر میں بس میں جا بیٹھا۔ صبح کے 9 بجے ہوں گے جب بس متھرا کے مضافات میں داخل ہوئی۔ سڑک کے دائیں جانب مغلئی طرز تعمیر کی ایک وسیع مسجد تھی، جس کے بہت بڑے صحن میں اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور وہاں 2 ہاتھی کھڑے تھے۔ بس شہر میں داخل ہوئی تو میں نے بس سے اتر کر ایک سائیکل رکشہ لیا اور اسے ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا۔ میں بسوں کے اڈے اور پر ہجوم سڑکوں سے بچنا چاہتا تھا۔ دہلی سے روانگی سے پہلے ہی میں نے پلان بنایا تھا کہ متھرا تک بذریعہ سڑک اور متھرا سے ممبئی بذریعہ ٹرین جاؤں گا۔ ریلوے ٹائم ٹیبل کے مطابق پنجاب میل ٹھیک 9:30 متھرا پہنچتی اور 20 منٹ کے بعد روانہ ہو جاتی تھی۔ مجھے اسٹیشن پہنچے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ پنجاب میل آ گئی۔ میں نے پلیٹ فارم سے باہر کھڑے ایک کلی سے ممبئی کا لوور کلاس کا ٹکٹ منگوا لیا اور خود پلیٹ فارم کے باہر اوٹ میں کھڑا رہا۔ جو ہی انجن نے روانگی کا وسل دیا، میں جلدی سے پلیٹ فارم میں داخل ہوا اور لوور کلاس کا جو ڈبہ سامنے دکھائی دیا اس میں سوار ہو گیا۔ ڈبہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بہت سے مسافر ڈبے کے فرش پر بیٹھے تھے۔ میں بھی کھڑکی کے ساتھ والی سنگل سیٹ کے فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ہی ایک فوجی سپاہی بیٹھا تھا اور سیٹ پر سفید ساڑی پہنے ایک باوقار عورت بیٹھی تھی۔ اس نے ایک پاؤں سے چپل اتار رکھا تھا، جو ٹرین کے مختلف اسٹیشنوں پر رکنے اور چلنے کے دوران سیٹ کے نیچے سے کافی پیچھے چلا گیا تھا۔ اس عورت نے جب چپل تلاش کی تو میں نے نیچے بیٹھے ہونے کی وجہ سے اس کی چپل پیچھے سے اٹھا کر اس کے دوسرے پاؤں کے قریب رکھ دی۔ اس خدمت کا صلہ اس خاتون نے یوں دیا کہ اپنے اسٹیشن پر اترنے سے پہلے اس نے اپنی سیٹ مجھے دے دی۔ مجھے سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر فوجی مجھے کہنے لگا کہ اس سیٹ پر تو میرا حق ہے، کیونکہ میں تم سے پہلے ہی اس سیٹ کے خالی ہونے کے انتظار میں تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ چھٹی پر ممبئی جا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ حق کی بات چھوڑو، چونکہ سفر لمبا ہے اور مجھے بھی ممبئی جانا ہے، اس لیے ہم باری باری اس سیٹ پر بیٹھیں گے۔ مجھے بھی اس لکڑی کی سیٹ سے زیادہ فرش پر ٹانگیں پسار کر بیٹھنے میں زیادہ آرام تھا۔ میرے بیگ میں 10,000 روپے تھے۔ ٹوائلٹ جانے کے دوران اس کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی۔ قصہ مختصر یوں ہی کبھی سیٹ اور کبھی فرش پر بیٹھتے اگلے روز گاڑی ممبئی کے مضافات میں داخل ہوئی۔ کلیان اسٹیشن سینٹرل ممبئی سے 70 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ ممبئی کی لوکل ٹرین کا آخری اسٹیشن ہے۔ میں کلیان میں پنجاب میل سے اتر کر لوکل ٹرین میں بیٹھ گیا۔ پنجاب میل چونکہ ایکسپریس ٹرین ہے، اس لیے کلیان کے بعد یہ شاید وکٹوریہ ٹرانس پر ہی رکتی تھی، جہاں پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگوں کی موجودگی ضروری تھی۔ ان سے ہی بچنے کے لیے میں کلیان سے لوکل ٹرین پکڑی اور مسجد نامی اسٹیشن پر اتر گیا، اور ٹیکسی نے مجھے بھنڈی بازار پہنچا دیا۔ بھنڈی بازار ممبئی میں مسلمانوں کا گڑھ ہے۔ جے ہسپتال ناکے کے قریب میں نے شبنم گیسٹ ہاؤس میں کمرہ لیا اور سفر کی تھکان اتارنے لگا۔ ممبئی پہنچنا میرے سفر کا پہلا سنگ میل تھا اور منزل ابھی بہت دور تھی۔ میں نے 2 روز سفر کی تھکان اتاری۔ ان 2 دنوں میں مجھے کئی بار اس گیسٹ ہاؤس کے مالک مینیجر کے دفتر کے سامنے سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ ایک دفعہ میں نے دفتر کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ٹرانزسٹر پر ریڈیو پاکستان کی خبریں نہایت دھیمی آواز میں سن رہا تھا۔ میں بڑی آہستگی سے دفتر میں داخل ہوا۔ مالک کو جب میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے ٹرانزسٹر فوراً بند کر دیا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ اگرچہ گیسٹ ہاؤس میں نے اپنا نام آصف علی لکھوایا تھا، لیکن مالک شاید مجھے کسی بھارتی ایجنسی کا فرد سمجھ بیٹھا تھا۔ میں نے اس کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ میں بھی ریڈیو پاکستان سننے کا خواہش مند ہوں۔ وہ کچھ اور گھبرا گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم جس طرح چاہو میرے متعلق اپنی تسلی کر سکتے ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ گھبراہٹ میں اسے اور کچھ نہ سوجا تو بولا، اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو مجھے سورہ فاتحہ اور انا انزلنا سنا دیں۔ میں ہنس پڑا اور اسے دونوں صورتیں قرات کے ساتھ سنا دی۔ اس کا خوف کم ہوا، کہنے لگا، آپ نے اپنا ایڈریس لکھنؤ کا لکھوایا ہے۔ لکھنؤ میں تو آپ کی شکل و شباہت کے آدمی نہیں ہوتے۔ اس کا نام غفور تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف سمجھا جاتا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے زیادہ پاکستان کا حامی ہوں۔ تم بھی میرے متعلق زیادہ نہ سوچو۔ مجھے تم ایک اچھا دوست پاؤ گے۔ بھارت کے سب سے مشہور اور بڑے شہر میں مسلمانوں کی آبادی والے حصے میں مسلمانوں کے خوف اور دہشت کی یہ ایک معمولی سی مثال تھی۔ غفار نے ہماری اس گفتگو کے بعد سب سے پہلے تو یہ کیا کہ رجسٹر میں میری گیسٹ ہاؤس سے روانگی درج کر دی اور مجھے اپنے ذاتی رہائشی کمرے سے ملحقہ ایک کمرے میں شفٹ کر دیا۔ یہ کمرہ بڑا اور زیادہ صاف ستھرا تھا
اور اس کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم بھی تھا، جبکہ باقی تمام منزلوں میں 8 کمروں کے لیے مشترکہ ایک غسل خانہ اور ٹوائلٹس یعنی سنداز تھا۔ غفار نے بتایا کہ گیسٹ ہاؤس کے دوسرے کمروں کی طرح اس کمرے کا رجسٹر میں اندراج نہیں ہے، اور نہ ہی دوسرے کمروں کے رہائشیوں کی طرح اس کمرے کی روزانہ رپورٹ پولیس کو بھیجی جاتی ہے۔ اس نے اپنے ذاتی ملازم کو میرے کمرے کی صفائی کرنے اور کھانا وغیرہ لانے کی ہدایت کی۔ اس طرح میری پریشانی بھی دور ہو گئی۔ پاکستان کی طرح بھارت میں بھی ہوٹلوں میں مقیم مسافروں کے قوائف ہر روز متعلقہ تھانوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ مجھے زخموں کی پٹیاں بدلنے اور دوا کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ غفار کے توسط سے ایک ڈاکٹر، جس کا کلینک بھنڈی بازار میں ہی تھا، ہر روز گیسٹ ہاؤس میں آ کر میری پٹیاں تبدیل کرنے لگا۔ دہلی کے ڈاکٹر نے مکمل نسخہ مجھے دے دیا تھا۔ یہ ڈاکٹر اسی نسخے کے مطابق مجھے انجیکشن اور دوا وغیرہ دینے لگا۔ میرے زخم تو آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے، لیکن دمے کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ جب عام دواؤں سے افاقہ نہ ہوا تو اس ڈاکٹر نے انجیکشن تجویز کیے۔ 24 گھنٹے میں 2 انجیکشن اور گولیاں، ان سے مجھے دمے سے عارضی طور پر ریلیف مل جاتی تھی۔ گیسٹ ہاؤس میں ناشتہ اور کھانا باہر کے قریبی ریسٹورانٹ سے آتا تھا۔ کھانا لانے والے لڑکوں کو باہر والے کہہ کر پکارتے تھے۔ ممبئی میں عام گفتگو ایک مخصوص ملی جلی زبان میں کی جاتی ہے۔ میں نے ناشتے میں فرائیڈ انڈے اور توست منگوانے چاہے تو غفار کے ملازم نے باہر والے کو یوں آرڈر دیا: 2 بیدا مسکا میں فرائی تیکھا کم، 2 پاؤ اور کڑک چائے لاؤ۔ مسکا کا مطلب مکھن، اور پاؤ توست اور بند کو کہتے ہیں، اور تیکھا سرخ مرچ کو۔ بھنڈی بازار جے جے ہسپتال ناکا چوک سے شروع ہو کر ایرانی امام باڑہ اور ایرانی مسافر خانے تک جاتا ہے۔ اس کے آگے کرافورڈ مارکیٹ ہے، جہاں سے محمد علی روڈ شروع ہوتی ہے۔ پاکستان سے دہلی میں مجھے ممبئی میں ہمدردوں کے جو ایڈریس دیے گئے تھے وہ بالکل نامکمل تھے۔ مثلا ایک ڈاکٹر کا صرف نام لکھا تھا، جس کا لڑکا لاہور ایف سی کالج کا طالب علم تھا۔ دوسرا ایڈریس ایرانی مسافر خانے کے سامنے ایک موٹر بیٹری کی مرمت کرنے والی کی دکان کا تھا، جہاں سے مجھے بڑے سیٹ کا پتہ مل سکتا تھا۔ اسی طرح ایرانی امام باڑے کے قرب و جوار میں یوسف پٹیل کا پتہ چلانا تھا۔ بھنڈی بازار کے تقریباً وسط میں نیازی ریسٹورانٹ تھا، جس کے مالک کے ذریعے میں ایک بینک کے ایم ڈی مسٹر رنگون والا تک پہنچ سکتا تھا۔ میں نے پہلے یوسف پٹیل کی تلاش شروع کی، لیکن ناکام رہا۔ اس علاقے میں جس سے بھی یوسف پٹیل کا پوچھتا تو وہ مجھے گھورتی نظروں سے دیکھتا اور معلوم نہیں کہہ کر آگے بڑھ جاتا۔ میں اب جسمانی طور پر اس قابل ہو گیا تھا کہ لنگڑاتا ہوا آہستہ قدموں سے کچھ فاصلے تک پیدل چل سکتا تھا۔ میں نے اب بڑے سیٹ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور ایرانی مسافر خانے کے سامنے بیٹری مرمت کی دکان پر جا پہنچا۔ بڑے سیٹ کا پوچھنے پر پہلے شاگردوں اور پھر مالک نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں دکان کے اندر ایک سٹول پر بیٹھ گیا اور مالک سے کہا: مجھے بڑے سیٹ سے ہر حالت میں ملنا ہے، اور تم ہی مجھے اس کے متعلق بتا سکتے ہو۔ میں تو کسی نہ کسی طرح بڑے سیٹ تک پہنچ جاؤں گا، لیکن جب اسے معلوم ہوگا کہ تم نے مجھے اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا تو وہ تم سے بہت خفا ہوگا۔ میری یہ معمولی دھمکی کام کر گئی اور دکان مالک نے مجھے کہا: جمعرات کو شام 6 بجے یہاں آ جانا۔ بڑے سیٹ کا ایک آدمی ہر جمعرات کو یہاں آتا ہے، تمہیں اس سے ملوا دوں گا، آگے وہ جانے۔ اب میرے پاس جمعرات تک انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے واپس گیسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ ممبئی کا موسم بھی بڑا عجیب ہے۔ بالکل اچانک ہی چند منٹوں میں بادل گھیر آتے ہیں اور موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ پیدل چلنے والے دکانوں کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور 15-20 منٹ موسلا دھار بارش برسنے کے بعد تھم جاتی ہے۔ پانی کی نکاسی کا اتنا اعلیٰ نظام ہے کہ بارش ختم ہوتے ہی سڑکوں پر ایک بوند پانی دکھائی نہیں دیتا اور راہگیر اپنی راہ لیتے ہیں۔ لوکل ٹرینوں کا نظام بھی اتنا اعلیٰ اور وسیع ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ ممبئی سینٹرل سے لے کر کلیان اور شہر کے کم و بیش 25 اسٹیشنوں مثلاً دادر، کولابا، اندھیری، درلی، مسجد اور نامعلوم کن کن اسٹیشنوں کے لیے ہر 6-7 منٹ کے اندر گاڑی مل جاتی ہے۔ لائنوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اپنی منزل کے لیے اگر ایک گاڑی چھوٹ جائے تو چند منٹوں کے اندر دوسری گاڑی آ جاتی ہے۔ ہر اسٹیشن پر گاڑی بمشکل 1 منٹ ٹھہرتی ہے۔ گاڑیوں کے انجن بجلی سے چلتے ہیں اور کوئی گاڑی 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی۔ لوکل بسیں بھی لا تعداد ہیں اور ان سنگل اور ڈبل ڈیکر بسوں میں کبھی اوور لوڈنگ نہیں ہوتی۔ ہر بس اسٹاپ پر لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی دھکم پیل نہیں ہوتی۔ جب کنڈکٹر فل کہہ دے، مسافر وہیں رک جاتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لائن میں کھڑے میاں بیوی میں سے ایک کو جگہ مل گئی
تو دوسرا اگلی بس کے انتظار میں وہیں رک گیا۔ ٹیکسی یا تو بڑے کاروباری لوگ لیتے ہیں جنہیں اپنی گاڑی کی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور یا پھر سیر و تفریح کے لیے چوپائی، جوہو اور مالا بار ہلز پر جانے والے۔ تمام سڑکوں پر خالی ٹیکسیاں ہر وقت دوڑتی پھرتی ہیں، ان کے میٹر بالکل صحیح کام کرتے ہیں، اور ٹیکسی لیتے وقت پاکستان کی طرح ڈرائیور پہلے آپ کا بایو ڈیٹا اور منزل مقصود چھوڑ کر فرعونیت سے یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ آپ کو لے جائے گا یا نہیں، اور نہ ہی کرائے کے لیے آپ سے بھاؤ تاؤ کرتا ہے۔ میں نے ممبئی کی ضرورت کے مطابق ایک برساتی اور پڑھنے کے لیے چند کتابیں خرید لیں۔ پکڑے جانے کے خوف سے میں بلا ضرورت باہر نہیں نکلتا تھا، حالانکہ ممبئی دیکھنے کی مجھے بڑی آرزو تھی۔ جمعرات کو میں 5:30 بجے ہی بیٹری کی دکان پر چلا گیا۔ اپنا پسٹل میں ہر وقت اندرونی پیٹی میں رکھتا تھا۔ تقریباً 7 بجے شام ایک گاڑی ایرانی مسافر خانے کے پاس آ کر رکی۔ اس گاڑی کے شیشے سیاہ تھے اور اندر بیٹھے ہوئے لوگ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ دکاندار نے گاڑی کے ڈرائیور سے کچھ بات کی اور میری طرف اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے اندر بیٹھے لوگوں سے پوچھا اور گاڑی سے اتر کر میری طرف آیا اور مجھ سے میرا نام، پتہ اور بڑے سیٹ سے ملنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اپنا نام آصف اور شبنم گیسٹ ہاؤس کا پتہ دیا اور کہا کہ میرا بڑے سیٹ سے ملنا بے حد ضروری ہے، اور ملنے کی وجہ میں صرف اسے ہی بتاؤں گا۔ ڈرائیور نے واپس جا کر گاڑی میں بیٹھے لوگوں سے کچھ بات کی اور مجھے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں گاڑی کے قریب پہنچا تو پچھلا دروازہ کھلا اور گاڑی کے اندر بیٹھے ایک شخص نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی چل پڑی۔ پچھلی سیٹ پر میرے علاوہ 2 جوان اور بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے شائستہ لہجے لیکن ممبئی کی عوامی زبان میں مجھ سے دوبارہ میرا نام، پتہ اور بڑے سیٹ سے ملنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں وہی جواب دیا جو ڈرائیور کو پہلے دے چکا تھا۔ میں نے انہیں ایک بات مزید بتائی کہ میرے پاس اس وقت ایک لوڈڈ پسٹل اور 2 لوڈڈ میگزین ہیں۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میرے متعلق کوئی شک نہ کریں۔ انہوں نے پسٹل دیکھنا چاہا، جسے میں نے بیلٹ سے نکال کر ساتھ بیٹھے آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان دونوں نے گجراتی زبان میں آپس میں کچھ باتیں کی اور پھر مجھ سے پوچھا، کیا تم پاکستانی فوجی ہو؟ میں نے جواب دیا، میں جو کوئی بھی ہوں صرف بڑے سیٹ کو بتاؤں گا۔ آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ میں بھارتی نہیں۔ میرا جواب سن کر انہوں نے آپس میں پھر گجراتی زبان میں بات کی اور مجھے کہا کہ ہمارا ڈرائیور تمہارے ساتھ شبنم گیسٹ ہاؤس میں جا کر تمہاری وہاں رہائش کی تصدیق کرے گا۔ ہم آج بڑے سیٹ سے بات کریں گے۔ اگر اس نے اجازت دی تو کل 11 بجے ڈرائیور تمہیں لینے گیسٹ ہاؤس میں آ جائے گا۔ اگر ڈرائیور 1 بجے تک تمہارے پاس نہ پہنچا تو سمجھ لینا کہ بڑا سیٹ تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس صورت میں تم بڑے سیٹ سے ملنے کی بات کو بھول جانا اور دوبارہ ایسی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ اتنی دیر میں گاڑی جے جے ہسپتال ناکے کے قریب جا کر رک گئی۔ انہوں نے میرا پسٹل مجھے واپس لوٹا دیا۔ ڈرائیور بھی میرے ہمراہ گیسٹ ہاؤس میں آیا۔ غفور اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ ڈرائیور نے غفور سے میری اس گیسٹ ہاؤس میں آمد اور رہائش کے متعلق پوچھا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ غفور اس کی باتیں سن کر کچھ پریشان سا ہو گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے خاموشی سے ایک گجراتی اخبار نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں گجراتی تو نہیں پڑھ سکتا تھا لیکن اپنی تصویر دیکھ کر گھبرا گیا۔ غفور نے بتایا کہ میری آمد کے دوسرے دن ہی اسے میرا چہرہ جانا پہچانا دکھائی دیا تھا۔ اس نے پرانے اخبار کھنگالے اور وہ اخبار نکال لیا جس میں میری تصویر تھی۔ اب غفور سے کچھ چھپانا بے سود تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب درست ہے اور اب تم پر منحصر ہے کہ مجھے پناہ دو یا پکڑوا دو، لیکن یہ ضرور یاد رکھنا کہ میں گرفتار ہونے کے بجائے موت کو ترجیح دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پسٹل نکال کر اسے دکھایا اور کہا کہ اس کی گولیاں مجھے اپنی آخری سانس تک گرفتاری سے بچائیں گی۔ غفور نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اگر آپ کو پکڑوانا ہوتا تو کئی روز پہلے ہی میں یہ کام کر چکا ہوتا۔ ایک مسلمان جاں باز کو ہندو بھارتی کتوں کے ہاتھوں پکڑوانے سے تو میں خود مر جانے کو ترجیح دوں گا۔ میری طرف سے آپ کو کوئی خدشہ نہیں، آپ کوئی خدشہ محسوس نہ کریں، لیکن آپ کا باہر جانا آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ احتیاط برتیں اور کم سے کم باہر جائیں۔ میں تو اس آدمی کی آپ کے متعلق پوچھ گچھ سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ میں نے غفور کو بتایا کہ میں بڑے سیٹ سے ملنے کی کوشش میں تھا۔ یہ ڈرائیور اس کے آدمیوں نے میری تصدیق کے لیے بھیجا تھا۔ غفور نے مجھ سے بڑے سیٹ کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے صاف بتا دیا کہ مجھے اس کے نام کا تو علم نہیں۔ مجھے ایرانی مسافر خانے کے سامنے ایک بیٹری مکینک کی دکان سے اس کا پتہ لینے اور ملنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایرانی مسافر خانے اور بیٹری کی دکان کا سن کر غفور بولا، کیا آپ کو واقعی بڑے سیٹ کے نام کا علم نہیں؟ میں نے جواب دیا، جب میں نے تمہیں اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے تو بڑے سیٹ کا نام چھپانے سے کیا فائدہ تھا؟
غفور نے چائے کا آرڈر دے رکھا تھا۔ ہماری اس گفتگو کے دوران ہی چائے آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے غفور نے کہا، بڑے سیٹھ کا نام حاجی مستان ہے۔ وہ بر صغیر کا سب سے بڑا اسمگلر اور ممبئی اور ساحلی علاقوں میں مسلمانوں کی جان و مال کا محافظ ہے۔ ممبئی کے مسلمانوں کا اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دو سہارے ہیں، حاجی مستان اور دلیپ کمار۔ دلیپ کمار مسلم اور غیر مسلم دونوں میں یکساں مقبول ہے۔ کئی بار ہندو مسلم فساد کے دوران دلیپ کمار اکیلے فساد زدہ علاقے میں چلا گیا اور اس کے احترام میں ہندو مسلم فساد ٹل گیا۔ حاجی مستان کا خوف ممبئی اور ساحلی علاقوں کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے تعصب اور ظلم سے بچائے ہوئے ہے۔ حاجی مستان کے بے شمار مسلح آدمی سارے ممبئی میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہندو مسلم فساد شروع ہوتے ہی مسلمانوں کے تحفظ کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مسلح ہندو تنظیموں کے ہندو مسلم فساد میں حصہ لینے کے باوجود مسلمانوں کا جانی نقصان ہندوؤں کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے۔ اگر حاجی مستان نے آپ کو پناہ دے دی تو پھر کم از کم ممبئی میں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ پولیس اور خفیہ والے اس کا نام سنتے ہی کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا اسمگلنگ کا سامان لانچوں اور ٹرکوں پر کھلے عام پولیس کے سامنے لوڈ اور ان لوڈ ہوتا ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی کر سکے۔ یہی باتیں کرتے ہوئے رات کے 10 بج گئے اور میں اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ اگلے روز وہی ڈرائیور 11:30 بجے مجھے لینے آ گیا۔ وہی کالے شیشے والی گاڑی تھی جس میں ایک شخص آگے اور دوسرا پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور تو ساتھ والے شخص نے ایک سیاہ پٹی مجھے دیتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا کہ اسے اپنی آنکھوں پر باندھ لیں اور پسٹل مجھے دے دیں۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف بڑھتی گئی۔ تقریباً 30-35 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی رکی۔ میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی اور بند گیراج تھی جہاں 4 اور گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ اس گیراج کے اندر ہی ایک لفٹ تھی جس کے ذریعے ہم ایک بند راہداری میں پہنچے اور 10-12 قدم چل کر ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کمرہ بہت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اس کمرے کے 2 دیواروں کو چھت سے فرش تک موٹے پردوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یقیناً ان دیواروں میں کھڑکیاں ہوں گی جن سے باہر کا منظر دیکھ کر اس جگہ کی لوکیشن کا علم ہو سکتا تھا۔ ہم صوفوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں چائے اور کھانے کے لوازمات آ گئے۔ ہمارے سامنے ایک سنگل صوفے کے ساتھ میز پر 4 ٹیلی فون پڑے تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ صوفہ صاحب خانہ کے لیے مخصوص ہے۔ ہم چائے پینے میں مصروف تھے کہ ایک لمبا دبلا اور سانولے رنگ کا شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے یہاں لانے والے تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص اس مخصوص صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی سے مجھے پرکھتا رہا، پھر گجراتی نما اردو میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے جواب دیا، میں آپ سے چند منٹ بالکل علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں میرے قابل اعتماد ساتھی ہیں، ان کے سامنے آپ بلا جھجک ہر بات کہہ سکتے ہیں۔ اس لمبے آدمی نے کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ مجھے صرف چند منٹ علیحدگی میں آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے مناسب سمجھا تو بے شک اپنے ساتھیوں کو بتا دیں۔ اس نے دونوں کو اشارہ کیا اور فوری کمرے سے وہ باہر چلے گئے۔ اب ہم دونوں کے سوا کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ سوالیہ نظروں سے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا، مجھے آپ کا نام بھی معلوم نہیں۔ میں پاکستانی ہوں اور اپنے ادارے کا نام بتاتے ہوئے ٹریننگ کے دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ اگر کسی مشکل میں پڑ جاؤں تو اس نامکمل ایڈریس پر بڑے سیٹ سے ملوں۔ میں اور میرے ساتھی 2 سال سے زیادہ عرصہ دہلی میں دیے گئے اہداف اور مشنوں کی تکمیل کرتے رہے ہیں۔ میں ڈی ایم آئی کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور 1 ماہ 6 دن انتہائی تشدد سہنے کے بعد ڈی ایم آئی کے 2 گارڈز کو ہلاک کر کے فرار ہوا ہوں۔ میں نے دوران تشدد اپنی زبان نہیں کھولی۔ میرے ساتھی دہلی میں بالکل محفوظ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ میں زخمی ہونے اور اپنے ساتھیوں کی سلامتی کی خاطر ممبئی آ گیا ہوں اور ہدایات کے مطابق آپ سے ملنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں نے اسے اپنا کوڈ نمبر بتایا اور کہا، آپ کا میرے ادارے سے یقیناً رابطہ ہوگا۔ آپ ان سے میری تصدیق کر سکتے ہیں۔ اخبارات میں میرے فرار ہونے کی خبر کے ساتھ ساتھ میری تصویریں بھی چھپی ہیں۔ میری باتیں وہ بڑے غور سے سن رہا تھا۔ میں نے بات ختم کی تو اس نے کچھ دیر خاموشی کے ساتھ کہا، میرا نام حاجی مستان خان ہے۔ جن اخباروں میں تمہاری تصویریں شائع ہوئی ہیں وہ سب اخبار میں منگوا لوں گا۔ بھارتی پولیس، سی بی آئی اور فوجی جاسوسی ادارے جانتے ہیں کہ میں بھارتی مسلمانوں اور پاکستان کا نہ صرف حامی ہوں بلکہ ان کے مفاد میں کوئی خطرناک کام کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اسی طاق میں رہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میرے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت آ جائے اور وہ مجھے گرفتار کر لیں۔
تمہاری تمام باتوں پر یقین کرنے کے باوجود اس بات کا امکان موجود ہے کہ تم کسی بھارتی جاسوسی ادارے کے فرد ہو اور تمہارے ذریعے مجھے اپنے جال میں پھانس سکے۔ میرا تمہارے پاکستانی ادارے سے وائرلیس پر 2 ہفتے میں ایک بار رابطہ ہوتا ہے۔ تمہارے کوڈ نمبر، نام اور حلیے سے میں تمہارے ادارے سے تمہاری تصدیق کروں گا۔ تم اپنا پورا نام، کوڈ نمبر اور اپنے افسروں کے نام لکھ کر مجھے دے دو۔ تم اصلی ہو یا نقلی، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ میں گیسٹ ہاؤس سے تمہارا سامان منگوا لیتا ہوں۔ جب تک پاکستان سے تمہاری تصدیق نہیں ہو جاتی، تم کو میرے آدمیوں کی نگرانی میں ایک آرام دہ گھر میں رہنا ہوگا اور اس گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس گھر میں ڈاکٹر تمہارا علاج بھی کرے گا اور تمہاری ضرورت کی ہر شے مہیا کی جائے گی۔ میرے آدمی تمہارے ساتھ نہایت عزت سے پیش آئیں گے جب تک کہ تم ان کے فرائض میں مداخلت نہیں کرو گے۔ پاکستان نے اگر تمہاری سچائی کی تصدیق کر دی تو تم ہمارے انتہائی قابل احترام مہمان رہو گے اور ہم تمہاری ہر خواہش پوری کرنے میں فخر محسوس کریں گے۔ دوسری صورت میں، یعنی پاکستان نے اگر تمہاری تصدیق نہ کی تو ہم تمہیں بغیر تشدد کے ہلاک کر دیں گے۔ تمہیں جہاں رکھا جائے گا وہاں نہ تو میرے آدمی تمہاری اصلیت جاننے کی کوشش کریں گے اور نہ ہی تم اپنے متعلق انہیں کچھ بتانا۔ یہ ہدایات دے کر حاجی مستان نے میز پہ لگی گھنٹی بجائی اور ملازم کو کاغذ اور قلم لانے کو کہا۔ میں نے کاغذ پر اپنے متعلق تمام تفصیل لکھ دی۔ حاجی مستان نے مجھے یہاں تک پہنچانے والے دونوں آدمیوں کو ایک دوسری گھنٹی بجا کر بلایا اور گجراتی میں انہیں میرے متعلق ہدایات دیں۔ اس کے بعد حاجی مستان اٹھ کھڑا ہوا، مجھ سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور بولا، مجھے تمہاری باتوں پر پورا یقین ہے، لیکن احتیاطاً یہ ناگوار کام کرنا بھی ضروری ہے۔ جو ہی پاکستان سے تمہاری تصدیق ہو جائے گی، میں تم سے نہ صرف معافی مانگوں گا بلکہ اس ناخوشگوار کام کے بدلے میں میرے پاس تمہارے لیے ایسے سرپرائزز ہوں گے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر حاجی مستان چلا گیا۔ ان دو آدمیوں نے بڑے احترام سے مجھے چلنے کو کہا۔ گیراج پہنچنے پر گاڑی میں بیٹھتے ہی میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ گاڑی قریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک جگہ رکی اور میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ یہ ایک بہت اونچی دیواروں والا بنگلہ تھا جس سے باہر صرف ناریل کے درختوں کا اوپری حصہ دکھائی دیتا تھا اور سمندر کی لہروں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس بنگلے میں ایک نہایت آراستہ بیڈ روم اور ایک خوبصورتی سے سجا ہوا ڈرائنگ روم مجھے دیا گیا۔ ان دو آدمیوں نے مجھے کہا کہ وہ گیسٹ ہاؤس سے میرا سامان اور ڈاکٹر کو لے کر 4 بجے آ جائیں۔ میں نے انہیں مختلف انگریزی اور اردو کے میگزین اور چند کتب لانے کو کہا۔ پاکستان سے تصدیق ہونے تک مجھے اس مکان میں ہی وقت بسر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اونچی 4 دیواری سے گھرے اس بنگلے میں مجھے گھومنے پھرنے کی پوری آزادی تھی۔ بیڈ روم اور ڈرائنگ روم دونوں ایئر کنڈیشنڈ تھے۔ ڈرائنگ روم میں گرانڈنگ 191 ریڈیوگرام اور بہت سارے ریکارڈ اور ٹیپ کے سپول تھے۔ بیڈ روم میں بھی ایک ریڈیو تھا۔ سپہر کا کھانا بہت ساری ڈشوں پر مشتمل تھا۔ سپہر 4 بجے ایک آدمی ڈاکٹر کو لے کر آ گیا۔ ڈاکٹر نے میرے زخموں کی ڈریسنگ کی۔ میں نے اسے انجیکشن لکھوائے تو اس نے کہا کہ ان انجیکشنوں سے بہت زیادہ اچھے اور زود اثر انجیکشن وہ لایا ہے۔ انجیکشن لگانے کے بعد ڈاکٹر چلا گیا۔ اس کے ہمراہ آنے والا آدمی ڈھیر سارے رسالے اور کتابیں لے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر پینا چاہیں تو اعلیٰ اسکاچ وسکی موجود ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ وہ کہنے لگا، جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ بتا دیں، فوری مہیا کر دی جائے گی۔ ہر روز 2 مرتبہ اور 4 بجے ڈاکٹر آیا کرے گا۔ اپنی صحت کے علاوہ اس سے اور کوئی بات نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مکمل ریسٹ، تحفظ کے احساس، اعلیٰ ڈاکٹری علاج اور اچھی خوراک سے میں تیزی سے تندرست ہونے لگا۔ اسی طرح 8 روز گزر گئے۔ 9ویں روز 11 بجے وہی دونوں آدمی آئے اور مجھے کہا کہ بڑے سیٹھ نے بلوایا ہے۔ میں تیار ہو کر ان کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس بار انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی۔ گاڑی اسی بڑے گیراج میں جا کر ٹھہری۔ میں چونکہ ممبئی سے ناواقف تھا، اس لیے پٹی نہ ہونے کے باوجود مجھے اس علاقے کا پتہ نہ چل سکا۔ ڈرائنگ روم میں ہمیں بیٹھے تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ حاجی مستان آ گیا۔ ہم سب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ حاجی مستان نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا اور بولا، پاکستان سے آپ کی تصدیق ہو گئی ہے۔ مجھے کیا علم تھا کہ اتنے محب وطن نڈر اور جاں فروش کی میزبانی کا شرف مجھے ملے گا۔ میں نے آج اور کل کے لیے اپنے تمام کام منسوخ کر دیے ہیں اور آپ کے انجام دیے مشنوں کے واقعات سننے کو بیتاب ہوں۔ آپ کے لیے اب کوئی پابندی نہیں۔ آپ جہاں جانا چاہیں، میرے 4 محافظ آپ کے ہمراہ جائیں گے۔ یہ چاروں محافظ اور ایک گاڑی 24 گھنٹے آپ کے ڈسپوزل پر ہوگی۔
آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو بلا جھجک مجھے کہہ دیں، یا میرے آدمی کو جو روزانہ 2 بار آپ کے پاس آیا کرے گا۔ اس نے مزید کہا، پاکستان سے آپ کے مکمل صحت یاب ہونے تک آپ کو میرے پاس قیام کرنے کا کہا گیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب تک میں آپ کے مکمل صحت یاب ہونے کی اطلاع انہیں نہ دوں اور جب تک آپ کے متعلق مزید احکام نہ آئیں، آپ میرے معزز مہمان ہوں گے۔ ہم نے دوپہر کا کھانا اکٹھے کھایا اور 3 بجے تک میں اسے اپنے مشنوں کے متعلق مختصراً بتاتا رہا۔ حاجی مستان پوری دلچسپی اور شوق سے میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ حیران تھا تو اس بات پر کہ بغیر کسی مادی لالچ کے میں نے اس جان جوخم اور خطرناک مہم کے لیے خود والنٹیئر کیا۔ کہنے لگا، میرے ساتھ کام کرنے والے تو آپ کے انجام دیے مشنوں سے سینکڑوں گنا کم خطرناک کاموں کے لیے لاکھوں روپیہ معاوضہ لیتے ہیں۔ 4 بجے میں نے اس سے اگلے روز ملنے کا وعدہ کر کے اجازت لی۔ اس نے خود بتایا کہ یہ گھر مالا بار ہل پر ہے اور جہاں میری رہائش ہے وہ جوہو کا علاقہ ہے، اور بنگلہ ساحل سمندر کے بالکل قریب ہے۔ میری روانگی سے پہلے ہی اس نے محافظوں کا انتظام کر رکھا تھا اور ایک شیورلیٹ ماڈل کی کار میرے لیے مخصوص کر دی تھی۔ میں اسی کار میں محافظوں کے ساتھ جوہو والے بنگلے پر جا پہنچا۔ حاجی مستان کو میں نے دہلی سے بھیجے گئے اپنے سامان کی بلٹی کے کاغذات بھی دے دیے تھے۔ میرا سامان اگلے روز میری غیر موجودگی میں بنگلے پر پہنچ گیا۔ میں اس وقت حاجی مستان سے ملنے گیا ہوا تھا۔ میری داستان سننے کے شوق میں حاجی مستان نے واقعی دن کے بیشتر وقت کی اپنی ملاقاتیں اور دوسری سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ اس کے سوال و جواب اور داستان ختم کرنے میں مزید 1 دن لگا۔ ایک طرف حاجی مستان میرے ساتھیوں اور لڑکوں کے کارنامے سن کر محو حیرت تھا، تو دوسری طرف میں بر صغیر کے اس سب سے بڑے اسمگلر کی زندگی کے ایک نئے پہلو سے روشناس ہو رہا تھا۔ بڑے سیٹھ کو تو میں نہیں جانتا تھا، لیکن حاجی مستان کے متعلق تو مجھے پاکستان میں ہی اچھا خاصا علم تھا۔ وہ ممبئی کا بے تاج بادشاہ تھا۔ اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بھی ممبئی کے انتظامی معاملات چلانے میں صوبائی حکومت کو واضح ہدایات دے رکھی تھیں کہ حاجی مستان کی خواہشات کو اہمیت دی جائے۔ دلیپ کمار کو ممبئی کا میئر بنوانے میں بھی حاجی مستان کا ہی ہاتھ تھا۔ ممبئی میں مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس علاقے کے اسمگلنگ کے دوسرے تمام گروہ یا تو خود ہی حاجی مستان کے خوف سے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر چکے تھے، یا پھر کوئی چارہ نہ دیکھتے ہوئے اس کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ حاجی مستان سے غداری کی سزا صرف موت تھی۔ یوسف پٹیل، جسے میں پہلے تلاش کرتا رہا تھا، واحد اسمگلر تھا جس نے حاجی مستان کی سرپرستی میں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ان دنوں خوف سے زیر زمین تھا اور حاجی مستان کے کارندے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اتنے زیادہ اثر و رسوخ کا مالک بر صغیر کا سب سے بڑا اسمگلر میرے سامنے بیٹھا بالکل بچوں کی طرح میری داستان سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مسلمانوں اور پاکستان سے اس کی محبت اس کے ہر لفظ اور بات سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ میری داستان سن کر اس نے کہا، سکوت ڈھاکہ کا جتنا صدمہ بھارتی مسلمانوں کو ہوا ہے، اتنا شدید پاکستانیوں کو بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ہم تو پاکستان کو اپنا دفاعی قلعہ اور محافظ سمجھتے تھے۔ ہر بھارتی مسلمان کی آنکھیں مشکل وقت میں پاکستان کی طرف اٹھتی تھیں۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد ہمارا یہ واحد دنیاوی سہارا بھی ختم ہو گیا، لیکن آپ کی داستان سن کر مجھے یقین ہے کہ بھارت چاہے کتنی جنگی تیاریاں کر لے، اسلحوں کے ڈھیر لگا دے، سارے ہندوؤں کو فوج میں بھرتی کر لے، لیکن جب بھی پاکستان اپنے زخم مندمل ہونے پر بھارت سے بدلہ لینے کے لیے ایک دھاڑ لگائے گا تو بھارتی ہندوؤں کی دھوتیاں خراب ہو جائیں گی۔ آپ جب پاکستان واپس جائیں تو وہاں سب پاکستانی بھائیوں کو بتائیں کہ بھارت میں ہندوؤں نے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کر کے ان میں اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ اب ہر بھارتی مسلمان ایک چھوٹا پاکستان ہے۔ ہم نے قسم پرسی کی حالت کے باوجود اتنی تیاری کر لی ہے کہ وقت آنے پر پاکستان کو پاکستانیوں سے زیادہ ہمدرد اور جانثار بھارت میں ملیں گے۔ حاجی مستان نے مجھے بتایا کہ وہ ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور بہت ہی کم پڑھا ہے۔ 14 برس کی عمر سے ہی اس نے والدین کی غربت کی وجہ سے عام مزدور کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنے زور بازو سے اس مقام تک جا پہنچا۔ اپنی غربت کے زمانے میں ہندوؤں کے متعصبانہ اور ہتک آمیز سلوک نے اس کے دل میں نفرت کا جو شعلہ بھڑکا دیا تھا، وہ اس کے طاقت پکڑنے تک جوالا مکھی بن گیا، اور اب وہ ہر طریقے سے اس متعصبانہ اور ہتک آمیز سلوک کا بدلہ لے رہا ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے میرا واحد مقصد اس دشمن اسلام ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنا اور مسلمانوں کو ہر ممکن تحفظ دینا ہے۔
میں حاجی مستان کے متعلق یہ باتیں اتنے کھلے طور پر اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ مسلمانوں اور پاکستان کا یہ ہمدرد چند سال پہلے اپنے مالک حقیقی سے جا ملا ہے اور اس کا گروہ اب ختم ہو چکا ہے۔ حاجی مستان نے کہا کہ میں چند روز میں اپنے اکٹھے کیے گئے اسلحے کے ذخائر بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ پاکستان میں مجھے اپنی کور سٹوری کے لیے نیو ناگ پاڑا میں ایک ایڈریس دیا گیا تھا جہاں پر میری تصدیق کرنے والوں نے میرا نام ونود چوپڑا اور کھلی چائے کا بیوپاری بتانا تھا۔ میں اس ایڈریس پر بھی جانا چاہتا ہوں۔ حاجی مستان نے کہا کہ نیو ناگ پاڑے کی ڈائمنڈ بلڈنگ میں ایک کشمیر النسل اسمگلر خواجہ رہتا ہے جو ظاہری طور پر قالینوں کا بیوپاری اور اندرونی طور پر اس کے لیے کام کرتا ہے۔ میں اسے یہاں بلوا لوں گا، اسے اپنی اصل حقیقت نہ بتانا، وہ تمہیں اس ایڈریس پر میرے محافظوں کے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے حاجی مستان کو کہا ممبئی میں میرا کوئی کام نہیں ہے، اپنے مشنوں کی تکمیل اور بھارتی تشدد کے باعث میں بے حد ذہنی تناؤ کا شکار ہوں۔ میرے زخم ٹھیک ہو جائیں تو میں سارے ممبئی اور گرد و نواح کے علاقوں میں گھومنے پھرنے جانا چاہتا ہوں۔ کالج کے زمانے سے ہی میں نے ممبئی کی فلم انڈسٹری کے متعلق ہوش ربا قصے سن رکھے ہیں۔ میں تمام فلم اسٹوڈیوز اور معروف فلمی ستاروں سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ حاجی مستان نے کہا جب بھی آپ خود کو فٹ محسوس کریں مجھے اطلاع بھجوا دیں۔ فلم اسٹوڈیوز اور فلمی ستاروں تک عوام کی رسائی نہیں ہوتی، لیکن میری وجہ سے آپ کو تمام فلم اسٹوڈیوز میں اور فلمی ستاروں کے گھروں میں نہایت عزت و احترام سے خوش آمدید کہا جائے گا۔ آپ کو صرف یہ احتیاط کرنا ہوگی کہ آج سے آپ کا نام آصف علی اور نیشنلٹی برٹش ہوگی۔ آپ کا برٹش پاسپورٹ کل آپ کو مل جائے گا۔ آج آپ کے بنگلے میں فوٹوگرافر پاسپورٹ کے لیے آپ کی تصویریں اتار لے گا۔ آپ مزید تندرست ہو جائیں تو آپ کی ہر پسندیدہ جگہ پر آپ کو لے جایا جائے گا۔ مجھے حاجی مستان سے مسلسل ملتے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ سپہر 3:30 میں رخصت لے کر واپس جوہو کے بنگلے میں آ گیا۔ آج میرا پسٹل بھی مجھے واپس کر دیا گیا تھا۔ شام کو ڈاکٹر کے علاوہ فوٹوگرافر بھی آیا اور میری تصویریں اتار کر لے گیا۔ کھانے کے بعد میں سیر کے لیے جوہو کے ساحل کی طرف چل دیا۔ قریباً آدھے کلومیٹر کے بعد لوگوں کی بھیڑ بھاڑ نظر آئی۔ چاندنی رات میں چمکتی ریت پر بیسیوں ٹھیلے والے چاٹ اور ناریل کا پانی فروخت کر رہے تھے۔ مختلف ٹولیوں میں سیر کے لیے آنے والے دریاں اور بڑی چٹائیاں بچھائے خوش گپیوں میں لگے تھے، اور جوان جوڑے ناریل کے درختوں کی اوٹ میں جگہ جگہ راز و نیاز میں مشغول تھے۔ یہ سب یقینی ممبئی کے مڈل کلاس کے لوگ تھے جو اپنی کھولیوں سے نجات پانے کے لیے مہینے میں ایک آدھ بار کھلی فضا میں پکنک منانے آ جاتے تھے۔ میں نے یہ اندازہ اس بنیاد پر لگایا کہ کافی آگے تک جانے کے باوجود مجھے کوئی پرائیویٹ کار دکھائی نہیں دی، جبکہ وہاں بیسیوں ٹیکسیاں موجود تھیں۔ میرے چاروں محافظ مجھ سے 8-10 قدم پیچھے یوں چل رہے تھے کہ کسی کو بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ وہ میرے محافظ ہیں۔ اونٹوں اور گھوڑوں والے بھی ساحل پر سیر کرانے کے لیے جگہ جگہ موجود تھے۔ میں کافی دیر یوں ہی گھومتا رہا، ناریل کا پانی پیا، ممبئی کی خاص چاٹ بھیل پوری کھائی اور پھر واپس لوٹ آیا۔ گھڑ سواری میں بچپن سے ہی کرتا آیا تھا، اور اگر شہ سوار نہیں تو اچھا سوار ضرور تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ساحل پر گھوڑا بھگاؤں، لیکن زخموں کی وجہ سے میرا گھوڑے پر بیٹھنا اور بھگانا ناممکن تھا۔ یہ گھوڑے بہت مریل اور چھوٹی قامت کے تھے، اور میں وہ منہ زور گھوڑے پسند کرتا ہوں جو سوار کے بیٹھنے کے بعد ایک آدھ منٹ اپنی اگلی ٹانگیں اٹھائے رکھے اور اپنے سوار کی مہارت پرکھنے کے بعد ہی قابو آتا ہو۔ رات 11 بجے تک مٹر گشت کے بعد ہم واپس لوٹ آئے۔ فیملیز کو دیکھ کر مجھے اپنی والدہ، بیوی اور بچے کی یاد ستانے لگی۔ جب میں پاکستان میں گھر سے آخری بار نکلنے لگا تھا تو میرا اس وقت اکلوتا لڑکا شجاع 1 سال سے بھی چھوٹا تھا۔ وہ اپنی دادی کو تواگا جی اور ماں کو امی اپنی توتلی زبان سے پکارتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی بھی مخاطب نہیں کیا تھا۔ بھارت روانگی سے قبل جب میں گھر والوں سے رخصت ہو کر صحن کے درمیان پہنچا تو اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے 5-6 مرتبہ مسلسل ابو ابو کہہ کر پکارا۔ اس وقت مجھ پر جو کیفیت گزری اس کا احساس صاحب اولاد ہی کر سکتے ہیں۔ اس کی پکار سن کر میرے قدم وہیں رک گئے، لیکن میں نے واپس پلٹ کر نہ دیکھا کہ کہیں میرے قدم شفقت پدری میں لڑکھڑا نہ جائیں۔ میری آنکھوں میں ضبط کے باوجود آنسو بھر آئے اور میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر سے باہر آ گیا۔ دہلی میں قیام کے دوران سینکڑوں مرتبہ مجھے گھر والوں کی یاد آئی، لیکن اپنے فرائض کی تکمیل کے احساس نے اس یاد کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب جب کہ کوئی مشن میرے سامنے نہیں تھا،
اس سحر زدہ ماحول میں اپنے گھر اور گھر والوں کی یاد دل سے نہ نکال سکا۔ وہ رات میں نے سوتے جاگتے انہی خیالوں میں جکڑے گزار دی۔ آئندہ 20-22 دن میں نے زیادہ تر بنگلے میں ہی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہلکی ورزش کرنے، خصوصاً زخمی ٹانگ پر بوجھ ڈالنے اور اسے پوری حرکت دینے میں گزارے۔ مجھے کسی وقت بھی یہاں سے موو کرنے کا حکم آ سکتا تھا۔ اس موقع کو میں نے غنیمت جانا اور خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر نارمل حالت میں لانے کی کوششوں میں جٹ گیا۔ یہ اللہ پاک کا کرم تھا کہ اس بنگلے میں 1 مہینے میں ہی میں جسمانی اور ذہنی طور پر نارمل ہو گیا۔ ادویات اور انجیکشنوں کی وجہ سے مجھے وقتی طور پر دمے اور معدے کی تکلیف سے بھی نجات مل جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی مجھے فٹ قرار دے دیا تھا۔ بوقت ضرورت اس نے مجھے خود انجیکشن لگانا سکھا دیا اور دوائیوں، انجیکشنوں اور ڈسپوزیبل سرنجوں کا اسٹاک بھی دے دیا۔ اب وہ ہفتے میں 2 بار میرے چیک اپ کے لیے آتا تھا۔ ممبئی میں یہ برسات کا موسم تھا، تقریباً ہر روز اور بعض اوقات تو دن میں کئی مرتبہ بارش ہوتی تھی۔ اب میرا زیادہ وقت کتابیں پڑھنے اور ریڈیو اور میوزک سننے میں صرف ہونے لگا۔ اس دوران 3 مرتبہ حاجی مستان نے مجھے مالابار ہل والی کوٹھی میں بلایا اور 2 مرتبہ وہ خود مجھے ملنے جوہو کے بنگلے پر آیا۔ ایک بار میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے دھندے کے سارے کاموں کو ممبئی گیراج سے مانیٹر کیا جاتا ہے اور اکثر و بیشتر ٹرانزیکشن رات کو ہوتی ہے۔ مجھ پر اسے اتنا اعتماد ہو چکا تھا کہ اس نے مجھ سے اپنی انتہائی خفیہ اور ذاتی زندگی کی وہ باتیں بھی کہہ ڈالی جو شاید اس کے انتہائی قابل اعتماد ساتھیوں کو بھی معلوم نہ ہوں گی۔ یہ اکتوبر سن 1974 کا وسط تھا جب میں نے حاجی مستان کو کہا کہ اب میں بالکل تندرست اور شہر گردی اور گھومنے کے لیے بالکل فٹ ہوں۔ میں نے سب سے پہلے نیو ناگ پاڑا میں اپنے کور اسٹوری والے مکان کو دیکھنا چاہا۔ حاجی مستان نے اپنے ایک آدمی کو کہا کہ خواجہ کو فون کر کے یہاں بلا لے۔ خواجہ صاحب 2 گھنٹے میں آ گئے۔ حاجی مستان نے اس سے میرا تعارف کروایا کہ یہ آصف علی ہیں اور لندن سے آئے ہیں۔ انہیں اپنے ایک واقف ونود چوپڑا سے ملنا ہے جو تمہارے علاقے میں رہتا ہے۔ خواجہ کو میں نے ایڈریس بتایا تو اس نے کہا کہ ابھی چلیے۔ خواجہ اپنی گاڑی میں اور میں 4 محافظوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں روانہ ہوئے۔ نیو ناگ پاڑے میں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے گزر کر ہم ایک جگہ رکے۔ یہ ایک 4 منزلہ بلڈنگ تھی جس کے دوسرے مالے پر وہ فلیٹ تھا۔ میں اپنے 4 محافظوں اور خواجہ کے ساتھ اس فلیٹ پر گیا۔ گھنٹی بجانے پر ایک گھاٹن یعنی ممبئی کی زبان میں گھریلو کام کرنے والی عورت نے دروازہ کھولا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ونود سیٹھ تو کاروبار کے سلسلے میں اتر یعنی شمال کی طرف گئے ہوئے ہیں، کئی مہینے باہر رہ کر یہاں صرف چند روز کے لیے آتے ہیں۔ میرے مزید پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ونود سیٹھ کا چائے کا کاروبار ہے اور کلکتہ سے چائے کی پیٹیاں یہاں آتی ہیں جنہیں سیٹھ کے حکم کے مطابق ہم مختلف جگہوں پر بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت بھی 5 پیٹیاں یہاں موجود ہیں۔ اس نے ہمیں فلیٹ کے اندر آنے کو کہا۔ 4 کمروں کا یہ فلیٹ اچھے فرنیچر اور ضرورت کی ہر شے سے مزین تھا۔ ایک کمرے میں چائے کی پیٹیاں، لیبارٹری کا ترازو اور بہت سارے چائے کے کپ پڑے تھے۔ چائے کی بلینڈنگ کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ چائے کی بہت ساری پڑیاں بھی ایک ریک میں پڑی تھیں جن پر مختلف نمبر اور مختلف چائے کے نام مثلا اورنج پیکو اور دارجلنگ فلیور وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ گھاٹن نے بتایا کہ ونود سیٹھ کے ایک حصے دار 8-10 روز کے بعد یہاں آتے ہیں، وہی میری اور میرے پتی کو تنخواہ دیتے ہیں۔ میں نے گھاٹن سے پوچھا کہ اس نے کیا ونود سیٹھ کو کبھی دیکھا ہے اور آخری مرتبہ وہ یہاں کب آئے تھے، تو وہ پورے یقین سے بولی، واہ سیٹھ، یہ بھی بھلی کہی تم نے، بھلا ہم اپنے سیٹھ کو نہیں پہچانے ہیں؟ وہ آپ ہی کی طرح لمبے اور گورے چٹے ہیں۔ پچھلے مہینے ہی تو وہ یہاں 10 روز رہ کر اتر کی جانب گئے ہیں۔ میں اس گھاٹن کی باتوں سے حیران ہو رہا تھا۔ اسے خوب اچھی طرح سے پڑھایا گیا تھا۔ وہ پورے کانفیڈنس سے میرے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس گھاٹن کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ونود سیٹھ کا حصے دار بھی یہاں آتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے ہی محکمے کا کوئی گروپ یہاں بھی مصروف عمل تھا اور اسے اس مکان پر نگاہ رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ میں نے گھاٹن کو کہا کہ میں لندن سے آیا ہوں اور تمہارے ونود سیٹھ کا دوست ہوں، انہیں میرا نمسکار کہنا، میرا نام آصف علی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے گھاٹن کو 200 روپے دیے اور ہم واپس چلے آئے۔ میرے محکمے نے میرے کور کے لیے واقعی بہت پختہ انتظام کیا ہوا تھا۔ گاڑیوں میں بیٹھنے سے پہلے ایک 6 منزلہ بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خواجہ نے بتایا کہ وہ ڈائمنڈ بلڈنگ ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ آپ یہاں تک آئے ہیں تو چائے پی کر جائیں۔ میں نے خواجہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ چائے پھر کبھی صحیح،
اور اس سے رخصت لے کر ہم واپس جوہو چلے آئے۔ اگلے روز ہم حاجی مستان کے ترتیب دیے ہوئے پروگرام کے مطابق میرین ڈرائیو پر اپنے وقت کی معروف ہیروئن اور گلوکارہ سریا کے فلیٹ پر گئے۔ سریا کو میں نے اسکول اور کالج کے دنوں میں فلموں میں دیکھا تھا۔ اس دور میں اس کی ہر طرف دھوم تھی۔ وہ ہالی ووڈ کے مشہور ہیرو گریگری پیک سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور یہی خواہش دل میں لیے وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ اس کی آخری فلم مرزا غالب ہے۔ سریا ان دنوں سوشل ورکر کاموں میں مصروف رہتی تھی، اور اسی خدمت کے اعتراف میں ممبئی کی ایک سڑک کا نام سریا روڈ رکھا گیا۔ قدیم تہذیب کی دل دادا سریا کے ڈرائنگ روم میں مغربی تہذیب کے صوفوں کے علاوہ ایک جانب فرشی نشست کا بھی انتظام تھا۔ سریا نے چائے اور لوازمات سے میری تواضع کی۔ اس نے بتایا کہ ابھی تک وہ ممبئی فلم انڈسٹری کی واحد شخصیت ہے جس کے پاس رولز رائس گاڑی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ سریا کے پاس گزارنے کے بعد میں واپس چلا آیا۔ نیچے گاڑی میں میرے چاروں محافظ میرے منتظر تھے۔ اس کے بعد ہم میرین ڈرائیو سے ہی ایک اونچائی کو جاتی سڑک پر گھومے اور ہل ٹاپ ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک پرانی وضع کے چھوٹے سے بنگلے میں گئے۔ یہاں فلم ایکٹریس نمی اپنے شوہر غالباً رضا علی کے ہمراہ رہتی تھی۔ آگرے کی مشہور طوائف وحیدن بائی، جس کے گانوں کی ریکارڈنگ کسی زمانے میں بہت مقبول تھی، نمی کی والدہ تھی۔ روایتی لکھنوی انداز سے سلام کرتی ہوئی نمی اور اس کا شوہر میرے منتظر تھے۔ یہ سب حاجی مستان کے اثر و رسوخ کے باعث تھا۔ وہاں بھی تقریباً 1 گھنٹہ ماضی کی فلموں کی باتیں کرتے گزرا۔ نمی فلمی دنیا سے ریٹائر ہو چکی تھی اور خالصتاً ایک گھریلو عورت لگتی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی سے رخصت ہو کر ہم واپس چلے آئے، کیونکہ آج کے دن کا یہی پروگرام طے تھا۔ دہلی میں گرفتاری کے بعد سے میرا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ میری والدہ اکثر بیمار رہتی تھیں اور اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں نے بالآخر انہیں اپنے محکمے کے لندن کے دفتر کی معرفت خط لکھا۔ لندن سے یہ خط میرے محکمے کو پاکستان میں اور پھر محکمے کی طرف سے میرے گھر جانا اور جواب اسی ذریعے سے مجھ تک پہنچنا تھا۔ 20-21 روز کے بعد میری والدہ اور بیوی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے خط مجھے لندن سے موصول ہوئے۔ انہیں غالباً بتا دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے متعلق کچھ نہ لکھیں۔ خطوں میں بھی از لندن لکھا ہوا تھا۔ یہ خطوط ملنے سے مجھے دلی سکون ملا۔ میرے بیٹے شجاع کی تصویر بھی تھی۔ وہ اب 3 سال اور چند ماہ کا تھا۔ خط و کتابت کا یہ سلسلہ میرے ممبئی میں قیام تک جاری رہا۔ آئندہ ہفتے کی دوپہر کھنڈالہ جانے کا پروگرام تھا، جہاں سے پیر کو واپسی ہوئی تھی۔ کھنڈالہ ممبئی سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ایک پرفضا اور نہایت خوبصورت پہاڑی مقام ہے۔ ممبئی کے روسا کی وہاں کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں اور ہوٹل بھی ہیں۔ کھنڈالہ میں بھی حاجی مستان کا ایک بہت خوبصورت سفید بنگلہ تھا، لیکن میں نے ہوٹل میں قیام کیا۔ دراصل میں مسلسل تنہائی اور محافظوں کے گھیرے سے اکتا چکا تھا۔ میں نے ہوٹل میں رہنے کا ارادہ کھنڈالہ پہنچ کر کیا۔ میرے محافظ میرے اس فیصلے سے گھبرا گئے۔ میں نے حاجی مستان کو فون کیا تو اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، وہ فوری انتظام کر دیتا ہے۔ ہم ہوٹل کی ریسیپشن میں بیٹھے تھے کہ ہوٹل کا مینیجر آیا اور نہایت مؤدب ہو کر بولا، ہوٹل کا بہترین کمرہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں ہوٹل میں انٹری کے لیے ریسیپشن پر جانے لگا تو مینیجر نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، حاجی صاحب نے یہ کمرہ اپنے نام پر بک کروا لیا ہے۔ آپ کی خواہش کے مطابق ہر شے مہیا کی جا سکتی ہے، آپ حکم کریں۔ میں نے کہا، فی الحال تو آپ میرے 4 آدمیوں کی رہائش کا انتظام کریں۔ مینیجر نے جواب دیا کہ حاجی صاحب کے حکم کے مطابق آپ کے فلور پر ہی ان کے لیے بھی ایک بڑا کمرہ بک کر دیا گیا ہے۔ محافظوں کی طرف سے مطمئن ہو کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ واقعی رائل سوٹ تھا۔ ایک بیڈ روم اور علیحدہ ڈرائنگ روم کے علاوہ ایک ویٹر صرف اس کمرے کے لیے مخصوص تھا۔ ہفتے کی شام تھی، ہوٹل میں کیبرے پروگرام بھی تھا۔ وہ شام میں نے کیبرے پروگرام دیکھنے اور فلور ڈانس کرنے میں گزاری۔ مجھے پاکستان میں تربیلا ڈیم کے کلب، انٹر کانٹیننٹل ہوٹلز اور دہلی میں اکبر، اشوکا اور لودھی ہوٹل میں گزاری ہوئی شامیں یاد آ گئیں۔ میں رات 12 بجے تک کیبرے ہال میں ہی رہا۔ تھک ہار کر واپس کمرے میں آیا تو ایک میز کی دراز میں قرآن مجید، بائبل اور گیتا اکٹھی رکھی دکھائی دیں۔ قرآن مجید دیکھتے ہی مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ڈی ایم آئی کی قید اور تشدد کا ایک ایک لمحہ، موت مانگنے کی دعائیں اور فرار میں کامیابی، یہ سب ایک تیز فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ یہ محض اللہ پاک کی مجھ پر کرم نوازی تھی کہ مجھے اتنے کٹھن حالات سے گزرنے کے بعد ایک نئی زندگی ملی تھی۔ میرا جگہ جگہ سے زخمی جسم ٹھیک ہو چکا تھا
اور میں دشمن کے کتوں کی پہنچ سے بہت دور محفوظ ہاتھوں میں تھا، اور اپنے رب کی اتنی مہربانیوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے میں نے یہ شام ناچ اور رنگ کی محفل میں گزاری تھی۔ میری زخمی ٹانگ، جسے ڈاکٹر کے بقول اگر 2-3 دن مزید بغیر علاج کے رکھا جاتا تو کاٹنی پڑ جاتی، جب بالکل ٹھیک اور نارمل ہو گئی تو میں بجائے رکوع اور سجود کے ڈانسنگ فلور پر ناچتا رہا۔ تف ہے مجھ پر اور میری زندگی پر، اپنی غفلت اور ندامت سے مجھ پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ندامت کے آنسو بے اختیار میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں نے وہ رات توبہ استغفار، رب کریم سے معافی مانگنے اور عبادت میں گزار دی، اور عہد کیا کہ آئندہ ایسی محفلوں سے دور رہوں گا۔ اللہ پاک مجھے اپنے عہد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھنڈالہ کے قدرتی حسن کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ممبئی کی پرشور زندگی اور گرم مرطوب آب و ہوا کے مقابلے میں کھنڈالہ جنت نظیر محسوس ہوتا تھا۔ نہایت خوشگوار موسم، سرسبز پہاڑیوں، پھولوں کے دور تک لہلہاتے سلسلے، سفیدے اور چنار کے درخت، خوشگوار مستی بھری فضا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، اور پہاڑیوں پر تختہ در تختہ باغ۔ اتوار کا سارا دن میں نے شام گہری ہونے تک قدرت کی عطا کردہ رنگینیاں دیکھنے میں گزارا۔ دوسرے روز یعنی پیر کو ہم ممبئی واپس لوٹ آئے۔ اگلا دن میں نے دہلی سے نکلنے کے بعد سے لے کر آج تک کی رپورٹ تیار کرنے میں گزارا۔ مجھے اپنے ایک ایک گھنٹے اور دن کا حساب پاکستان واپسی پر اپنے محکمے کو دینا تھا، اور اس میں ذرا سی بھی غفلت مجھے عبرتناک انجام سے دوچار کر سکتی تھی۔ ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر سے میرا فرار ہونا منطقی حساب سے ناممکن تھا۔ میرے محکمے والے بھی میرے متعلق وہی کچھ سوچ سکتے تھے جس کا حاجی مستان نے اپنی پہلی ملاقات میں گمان کیا تھا۔ 2-3 روز کے بعد میں حاجی مستان سے ملا۔ وہیں باتوں باتوں میں اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ آج شام برلا ہاؤس آل انڈیا کامیڈینز نائٹس یعنی بھارتی مسخروں کی رات کا شو ہو رہا ہے۔ حاجی مستان کو ایک ایسی ہلکی پھلکی تفریح کا بہت شوق تھا۔ اس کے کہنے پر سب سے آگے کی 20 سیٹیں ریزرو کروا دی گئیں۔ وہ سیٹیں حالانکہ پہلے ہی سے کسی اور کے لیے ریزرو ہو چکی تھیں، لیکن حاجی کے آگے کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ اس شو میں جان بوجھ کر میں حاجی مستان کے گروپ کے آخری کونے والی سیٹ پر بیٹھا۔ حاجی مستان کی اپنی حفاظت کے لیے کم از کم 50 مسلح افراد ہوتے تھے۔ فلمیں وہ اپنی کوٹھی میں بنے ہوئے سینمے میں دیکھتا تھا، اور بلا وجہ پبلک میں وہ جاتا نہیں تھا۔ ایسا اسٹیج شو وہ کبھی کبھار ہی دیکھتا، اور ایسے موقعوں پر اس کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کیے جاتے تھے۔ میرے سامنے وہ بہت ریزرو رہتا تھا، اور میری خواہش تھی کہ اس مزاحیہ شو میں وہ دل کھول کر کہے لگائے، اسی لیے میں نے اسے بے تکلف ساتھیوں کے ہمراہ چھوڑ کر کونے والی سیٹ اپنائی تھی۔ اس شو میں بھارتی فلم انڈسٹری کے کامیڈینز کے علاوہ مختلف صوبوں کے مشہور مسخروں نے بھی اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی کہ ہر مسخرے کے مسخرے پن کی تان پاکستان کی تضحیک کرنے پر ہی ٹوٹتی تھی۔ سکوت ڈھاکہ کے زخموں پر بار بار نشتر لگائے جاتے تھے۔ انٹرول سے پہلے ہی میں اس ناقابل برداشت ذلت سے بچنے کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھا اور باہر جانے کے لیے حاجی مستان کے سامنے سے گزرا۔ مجھے جاتا دیکھ کر وہ سارا گروپ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہال سے باہر نکل کر حاجی مستان نے مجھ سے پوچھا، کیا برداشت نہیں ہوا؟ ہاں، میں نے جواباً کہا۔ آخر کب تک ہمیں اپنے وطن کے چند غداروں کی وجہ سے شکست کھانے کی ذلت کے تانے سننے پڑیں گے؟ میرا تو جی چاہتا تھا کہ اسٹیج پر جا کر چیخ چیخ کر کہوں کہ ہمارے چند غداروں کی وجہ سے تم ہمیں اتنا ذلیل مت کرو۔ مجموعی طور پر پاکستانی قوم کو شکست ہوئی ہے، لیکن انفرادی طور پر کسی محب وطن پاکستانی نے شکست کو قبول نہیں کیا۔ ہم 5 افراد کی فوج 5 مین آرمی نے دہلی، گورکھپور اور احمد نگر میں وہ کام کر دکھائے ہیں جن کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حاجی مستان بھی ان مسخروں کے اس لچر پن سے غصے میں آ چکا تھا۔ اس نے مجھے رخصت کرتے ہوئے کہا کہ کل دوپہر کا کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے۔ دوسرے روز 12:30 بجے جب میں حاجی مستان کے گھر پہنچا تو دلیپ چڈا نامی مسخرہ، جس نے پاکستان کی تضحیک میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، ہاتھ پاؤں بندھا اور منہ میں کپڑا ٹھسا قالین پر ہمارے سامنے پڑا تھا، اور اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی زبردست ٹھکائی ہو چکی ہے۔ میرے آنے کی اطلاع ملتے ہی حاجی مستان ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اس کے 2-3 قریبی ساتھی وہاں پہلے ہی بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دلیپ چڈا کو اس حالت میں دیکھ کر حاجی مستان سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ بولا، گزشتہ رات تو ہم پروگرام ادھورا چھوڑ کر ہی چلے آئے،
اس کے چٹکلوں اور طنزیہ جملوں کا کچھ لطف تو میرے آدمیوں نے پہلے ہی اٹھا لیا ہے اور ان کی بھرپور داد بھی دی ہے۔ پروگرام کا باقی حصہ اب دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے دلیپ کو رسیوں سے آزاد کیا۔ رسیاں کھلتے ہی دلیپ چڈا اٹھ کھڑا ہوا، منہ سے کپڑا نکالا اور حاجی مستان کے پاؤں میں گر کر رونے اور معافیاں مانگنے لگا۔ داد کی وصولی سے اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ حاجی مستان نے اسے پاؤں سے دھکیلا اور سیدھا کھڑا ہونے کو کہا۔ اس نے ایک لمحے کی دیر نہیں لگائی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر رکھے تھے اور روتے ہوئے گڑ گڑا کر معافی مانگے جا رہا تھا۔ وہ حاجی مستان کو پہچان چکا تھا اور یقیناً اس کے ناراض ہونے کا انجام بھی جانتا تھا۔ میں نے اسے کہا، تو 2 کوڑی کا میراثی لوگوں کو ہنسانے کی کوشش میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ جس ملک کی تو تضحیق کر رہا تھا اس میں اب بھی اتنا دم خم ہے کہ بھارت کو ناکوں چنے چبوا دے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی بتا دینا کہ پاکستان کا بچہ بچہ سپاہی ہے اور وقت پڑنے پر اپنی جانیں دے کر اپنے وطن کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اب تو میں تمہیں بڑے سیٹ سے معافی لے دیتا ہوں، لیکن آئندہ اگر تمہاری زبان سے پاکستان کے خلاف ایک بھی لفظ نکلا تو تمہاری خیر نہیں۔